आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। दीवार का सहारा लेकर उसने खुद को गिरने से संभाला। उसे यकीन नहीं आ रहा था उसके प्यारे छोटे बाबा उससे बात कर रहे। इतने बरस बाद वो उनकी आवाज सुन रही थी। छोटे बाबा, रोती हुई आवाज में उन्हें पुकारा। सालों बाद उसके मुंह से खुद को पुकारे जाने पे वो रोते हुए मुस्कुरा दिए, मगर ये मुस्कुराहट फौरन सिमट गई। उनका दिल कांप गया। वो इबलाज को कैसे बताते हमदान के हादसे के बारे में, मगर बताना भी बहुत ज़रूरी था। तभी उन्होंने एक बहाना सोचा जिसके लिए उन्होंने उसे खुद से मिलने के लिए उसके पुराने अस्पताल का नाम बता कहा कि वो अभी आए। छोटे बाबा, क्या बाबा भी आपके साथ है? इबलाज ने हैरान होकर सवाल किया, क्योंकि फ़ोन उसके बाबा का था जिससे वो उससे बात कर रहे थे। उसके अचानक सवाल पे वो जल्दी से कुछ सोचने लगी। इतनी बुरी खबर वो फ़ोन पे कैसे दे सकते थे? उसे संभालता कौन? हाँ, हमदान है, तुम आ जाओ। बस, ठीक है। इतना कह के उन्होंने फ़ोन काट दिया। इबलाज को उनके बात करने के अंदाज से कुछ अजीब सा लगा, मगर इस बात पर गौर करने के लिए उसके पास वक्त नहीं था। तभी उनसे मुलाकात के लिए फौरन वहां से निकल गई। कुछ ही देर में वो उनके सामने थी। अबरार ने उसे मोहब्बत से देख कर उसे अपने बाजू उसके लिए वाक किए। वो भागती हुई उनके सीने से लग गई और फिर कितनी ही देर दोनों एक दूसरे से मिलकर रोते रहे। भले वो उसके बाप नहीं थे, मगर वो एक बेटी की तरह उसकी परवरिश की थी उन्होंने। मेरा बेटा, मेरा शेर। उन्होंने उसका चेहरा हाथों के प्याले में भर कर चूमा। इबलाज ने इब्रार के हाथ था चूमा जैसे वो बचपन में चूमा करती थी। छोटे बाबा, बाबा कहाँ हैं? उनसे मिलने के बाद इबलाज ने सवाल किया। इब्रार पहले उसे लिए कुर्सी पर बैठे, उसका हाथ मजबूती से अपने हाथ में थाम के रखा हुआ था। इबलाज हमदान का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने बड़ी हिम्मत से उसे ये बताया। सदमे से आंख फटी आंखें लिए वो अबरार को देखने लगी। अबरार ने अपने हाथ में उसका ठंडा पड़ता हाथ देखा। अबलाज, वो बिल्कुल ठीक है, छोटी सी बस उसे चोट आई है बेटा। उन्होंने उसे हिम्मत दिलाते हुए कहा। बाबा कहाँ है? छोटे बाबा, मुझे उन्हें देखना है। अब वो खुद पे सब्र कर खोती रोते हुए बोली। अबरार ने दुख से उसे गले से लगाते हुए कहा, वो अंदर रूम में बेहोश है, डॉक्टर ने कहा है उसे जल्दी होश आ जाएगा। और फिर सारा वाक्य उसे सुनाया, जिसे सुनकर वो सर पकड़ गई। अगर उन्हें कुछ हो जाता छोटे बाबा, अगर आप सही वक्त पर ना आते तो क्या होता? मैं कैसे जिंदा रहती? रोते हुए वो मासूमियत से वो उनसे बोली। अल्लाह ना करे मेरा बेटा, उसे कुछ नहीं होगा। अरे सब ड्रामे हैं इस खोते के। वो उसे सहारा देते हुए बोले थे। अबलाज रोते हुए भी मुस्कुरा दी। जानती थी कि दोनों में कितनी मोहब्बत है। अपनी छोटी मॉम से नहीं मिलोगी अबलाज? अबरार ने उसके आंसू साफ करते हुए मुस्कुराकर पूछा, जिसका जवाब उसने सर हाँ में हिला कर दिया। अब देखना मैं कैसे तुम्हारी छोटी माँ को झटका देता हूँ। वो फौरन फोन कान निकाल कर अपना शरारत से उसे देखते हुए बोले। अबरार के इस अंदाज पर इबलाज हल्का सा हंस दी। फरहा घर पे थी। उसकी कोई दोस्त आई हुई थी जिसके सामने वो अपने इकलौते बेटे का दुखड़ा बयान कर रही थी। जब उसने अबरार का फोन आता देखकर उठाया। फरहा कुछ कहती जब अबरार आगे से जल्दी से बोले, फरहा, अपनी बेटी से मिलना है तो फौरन इस अस्पताल में पहुंच जाओ। ये कह के अबरार ने फ़ोन काट दिया और एक मैसेज के तौर पर उसे अस्पताल का एड्रेस सेंड किया। फरहा फ़ोन कान से लगाते जैसे पत्थर हो गई थी। वो ऐसी ही बैठी रहती अगर उसकी दोस्त उसे आवाज़ नहीं देती। हाँ क्या? अब हाँ क्या? अबरार, अबरार। वो बंद फ़ोन को ही बोलने लगी। उन्हें ये अबरार का मजाक लगा, जो बहुत बुरा था। इतने सालों बाद इतना ढूंढने की कोई अचानक कैसे मिल सकता है? मगर कोई चारा भी नहीं था यकीन करने के सिवा। तभी वो हवासों में लौटी थी और तेजी से आगे बढ़ गई, ये मालूम करने की हकीकत क्या है। जबकि उनकी दोस्त हैरान परेशानी उन्हें देखने लगी। अबरार और अबलाज पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे जब अबरार का फ़ोन बजा, जिसे सुनने के लिए थोड़ा अलग उससे दूर चले गए थे। जब भी वहाँ वलीद आ गया। अफसोस हुआ मुझ बहुत तुम्हारे बाबा का सुन के। अबलाज के सामने खड़े होके वो उसे तंजिया बोले। अबलाज ने नफरत से नज़रों को उठाकर उसे देखा, जिस पे वो हल्का सा हंसे। तुम्हारे बाप का केस मैंने देखा है। अबलाज पहले तो हैरान हुई, फिर बोली तो धाड़ती हुई, घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा को हाथ लगाने की? आंखों में खून उतर आया उसके। अपनी आवाज़ नीचे रखो।
اپنی بے عزتی وہ بھولا نہیں تھا، تبھی نفرت سے وہ دو بدو بولا، نہ میں نے دنیا کے سامنے تمہاری عزت اور غرور کو خاک میں ملایا تو تھوک دینا میرے اس منہ پہ۔ ابلاج ہمدان اس کی غصے بھری آنکھوں میں دیکھتا وہ اسے چیلنج کرتا بولا۔ ابلاج ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارنے ہی لگی تھی جب ابرار وہیں آ گئے۔ ابرار جو واپس آ رہے تھے، انہیں ڈاکٹر اور ابلاج کے بیچ کچھ ٹھیک نہیں لگا، تبھی اسے پکارتے ہوئے بولے اور تیز چلتے اس کے پاس آنے لگے۔ ولید کو لگا تھا وہ اکیلی ہے اب، تبھی اسے ڈرانے کی نیت سے اس کے پاس آیا تھا، مگر جب اس نے ابرار کی آواز سنی تو وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیہ سمجھی۔ کیا بات ہے ابلاج، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ یہ آدمی تمہیں تنگ کر رہا تھا؟ ابرار اس کے پاس آتے ہی فکر مندی سے بولے، کچھ نہیں چھوٹے بابا، بس ہمیں بابا کے ہوش میں آتی انہیں یہاں سے لے کر فوراً نکلنا ہوگا۔ چہرے پر غصے کے آثار لیے وہ اتنا بولی تھی، ایسے لوگ صرف تھوک بھونک سکتے تھے، کچھ نہیں، تبھی بات بناتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے آ جاؤ بیٹھو۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے ٹھنڈا کرتے ہوئے بولے۔ ابرار جب اپنے پیچھے انہیں فرحہ کی آواز سنائی دی، وہ جیسے ہی پلٹے تو دیکھا فرحہ ان دونوں سے تھوڑی اور دور صدمے اور حیرانی سے بت بنی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ فرح، ارے آؤ نا، ابرار ہنس کر بولے۔ ابلاج گیلی آنکھیں پوری کھولے فرحہ کو دیکھ رہی تھی۔ فرحہ نے بھیگی آنکھوں کو جھپکا، جس سے آنکھوں میں جمع پانی گالوں پر چھلک پڑا۔ بھاری قدموں سے چلتی وہ ابلاج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک 24 سال کی لڑکی کو دیکھ رہی ہو، وہ تو انہیں اپنی وہی 13 سال کی معصوم اور کم عمر پیاری سی بیٹی لگی، جو 12 سال پہلے انہیں دیکھ چھوڑ گئی تھی، اس سے بچھڑ گئی تھی۔ ابلاج، وہ بھاگ کر اس کے پاس آتی اسے سینے میں بھیج گئی تھی۔ میری ابلاج، میری بیٹی، وہ روتے ہوئے اسے بے پناہ پیار کیے جا رہی تھی۔ ابلاج کا حال بھی ان سے کچھ کم نہیں تھا۔ جس طرح سارا کے وجود سے اسے ماں کی خوشبو آتی تھی، ویسے ہی فرحہ کی گود میں اسے ماں کی ممتا کا پورا احساس ملتا تھا۔ یاد نہیں آئی اپنی چھوٹی موم کی؟ مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی، اس سے الگ ہو کر شکوہ کرتی بولی۔ مجھے معاف کر دے چھوٹی موم، وہ بس اتنا ہی بولی۔ فرحہ اسے سینے سے لگا ہی کھڑی ہوئی تھی۔ جب بولی، ابرار ہمدان بھائی کہاں ہیں؟ تب ابرار نے انہیں ساری بات بتائی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے، اتنے سالوں بعد جب ہمیں اپنے بچھڑے ہوئے پیارے ملے ہیں تو اس تکلیف میں۔ ہمدان کا سن کر وہ پھر رو پڑی تھی، لیکن ایک اندر سے خوشی بھی تھی۔ کتنے سال ان کا بیٹا، شوہر اور خود ان کے دور چلے جانے پر تڑپے تھے، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا، جبکہ وہ تو اب ان کے ملنے کی امید ہارتے ہوئے ٹوٹ بھی گئی تھی، مگر اب دل خوش تھا، وہ مل گئے تھے، ان کے بیٹی کی دعائیں بھر آئی تھی۔ ابلاج کو ایک بار پھر پیار کرتے ہوئے مسکرا دی۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، آپ لوگ مل سکتے ہیں۔ نرس کمرے سے باہر آتی بولی۔ ابلاج فوراً سے اٹھ کر کمرے میں گئی۔ ہمدان آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول بند کر رہے تھے جب ابلاج روتی ہوئی اندر آئی۔ بابا، وہ ان کے پاس آتی انہیں دیکھنے لگی، ان کے ماتھے کو چوما۔ کیسے ہیں آپ بابا؟ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ ہمدان ہلکا سا مسکرائے بولے، میں ٹھیک ہوں، ایسے نہیں روتے، دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تبھی ابلاج دروازے کی طرف دیکھ کر کسی کو اندر آنے کا اشارہ کرنے لگی۔ ہمدان نے اسے حیران ہو کر دیکھا کہ وہ کس کو بلا رہی ہے، تبھی جو انسان اندر آیا اسے دیکھ کر ہمدان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہی۔ ابرار، وہ بے یقینی سے کبھی بیٹی تو کبھی ابرار کو دیکھ رہے تھے۔ ابرار بھی روتے ہوئے ہنس کر سر ہلاتے اسے اپنے ہونے کا یقین دلا رہے تھے۔ تبھی ہمدان نے اٹھنا چاہا تو ابرار آگے بڑھ کر خود ان کے گلے لگ گئے۔ پھر کتنی ہی دیر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے روتے رہے۔ تجھ سے سارے حساب لوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ ابرار الگ ہوتے ہوئے ہمدان کو دیکھ کر بولے، کتنے آرام سے تو اپنی پرانی دوستی کو چھوڑ کر بھاگ نکلا تھا، ذرا خیال نہیں آیا میرا؟ ابرار کے شکوے سن کر ہمدان روتے ہوئے ہنس دیے۔ پھر فرحہ پر ان کی نظر گئی۔ بھابھی، فرحہ نے ہاتھ اٹھا کے انہیں روک دیا، آپ نے بتا دیا بھائی کہ ہم غیر تھے، تبھی چھوڑ کر چلے گئے تھے، مگر ابلاج تو میری بھی بیٹی تھی، اسے کیوں مجھ سے الگ کیا؟ وہ روتے ہوئے شکوہ کرتے بولی۔ ہمدان کیا بولتے، وہ بے بسی سے رو دیے، جنہیں وہ غیر کہہ رہی تھی وہی ان کے سب سے قریب تھے، خون سے بھی بڑھ کر تھے۔
मगर अब सब ठीक हो गया था, बिछड़े हुए मिल गए थे, खुशियों के दिन वापस लौट आए थे। अबरार और अबलाज हमदान को लेकर घर आ गए तो बिल्कुल ठीक थे। वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि होश में आने के बाद वो घर जा सकते हैं। मनु हमदान को इस हाल में देखकर रोने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अबलाज को कैसे बताए कि बाबा खो गए, मगर जब उसने हमदान को अबलाज के साथ घर आते देखा तो रोने लगा। अबलाज ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। अबरार और फरा ये सब देख रहे थे। आपी मैं डर गया था कि आपको क्या जवाब दूंगा। मैं ज़रा काम से छत पर गया था, जब वापस आया तो बाबा नहीं थे। आंसू साफ करता हुआ बोला। हमदान थोड़ा शर्मिंदा हुए। उनकी वजह से अबलाज और मन्नू कितना परेशान हो गए थे, मगर जब वो पहले जाते तो जल्दी आ जाते। इस बार उल्टा ही हो गया था। आइंदा ख्याल रखना मन्नू। चलो अब खाने की तैयारी करते, हमारे घर मेहमान आए हैं। अबलाज मुस्कुराकर बोली तो मन्नू ने मेहमानों पर गौर किया। अबरार और फराह तो खाने से इनकार कर रहे थे, मगर अबलाज ने उनकी सुनी नहीं और मन्नू की मदद से दोनों ने मिलकर ज्यादा नहीं छोटा मोटा एहतमाम कर लिया था। अच्छे माहौल में खाना खाकर अबरार और फराह दोबारा आने का वादा करके चले गए। अबरार, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। जरा सोचे जब जहरान को पता चलेगा। नहीं फराह, अभी नहीं, जहरान को अभी कुछ मत बताना, हम उसे बहुत जल्द एक बड़ा सरप्राइज देंगे। अबरार फराह से ज्यादा खुश होते बोले। घर आने के बाद कितनी ही देर तक दोनों मियाँ बीवी अबलाज अमदाद को लेके बात कर रहे थे। उनके मुकद्दर को जोड़ने के सपने देखने लगे थे। जिंदगी वैसी ही थी, मगर वक्त तेजी से गुजर रहा था। बच्चे बड़े हो रहे थे। अबलाज 12 की, जहरान 15वीं साल में था। सारा दिन वो जहरान के पीछे और जहरान उसके पीछे घूमता। दोस्त दुश्मन अपना पराया सब कुछ वो एक दूसरे के ही थे। स्कूल भी एक था और अबलाज को तो एक नहीं दो घर थे। वो दो बाप दो ही माएँ थी। आधा दिन उसका जहरान की सारी चीज़ों पर अपना हक जताने जहरान समेत अबलाज का गुजरता। फरहा और जहरान को भी उस पूरे पूरे लाड उठाते थे। अक्सर वो उसके खूबसूरत बाल भी बनाता, उसे अपने हाथ से खाना भी खिलाता। कभी दोनों एक साथ जब खेलते तो बालाश थक कर उसके बेड पर आराम से सो भी जाती, और जब वो अपने घर जाती तो ज़ारान कोई ना कोई ख़ास चीज़ अपने साथ ज़रूर ले जाती। ये कह के कि तुम्हारे पास रहे या मेरे पास। बात एक है जिस पे ज़ारान मुस्कुराकर सिर्फ उसे देखता था, जैसे वो उसकी चीज़ों और उसे सपना समझती। बदले में ज़ारान सिर्फ अबलाज पे हक जताता था। उसने अबलाज की कोई दोस्त बनने नहीं दिया। अबलाज उसके बिना बाहर कहीं आ जा भी नहीं सकती थी। इन दोनों की इतनी ज़हनी हम आहंगी देखकर अबरार सबको यही कहते थे, अबलाज मेरी बेटी और मेरे पास हमेशा रहेंगी। हमदान उनकी बात का मतलब समझकर हंस देते थे। फरहा सारा भी खुश थे कि बच्चे जब भी उन्हें रह नहीं जब जब भी नहीं रहते एक दूसरे के बिना, तो बड़े होने के बाद भी नहीं रहेंगे। तो उससे अच्छा है दोनों को आपस में हमेशा के लिए ही जोड़ देंगे वक्त आने पर। यही बात कब जहरान के दिल में जड़ पकड़ती गई वो खुद भी नहीं जानता था, मगर उसके मुकाबले में अबलाज बड़ी लापरवाह और मासूम सी थी, जिसके पल्ले ये बातें कभी नहीं पड़ती। वो तो हमेशा से अबरार को बाबा कहती आई थी और उसी को अपना घर भी समझती थी। अबरार के ऐसे जुमले वो समझ नहीं पाती थी, मगर ज़ारान खूब समझता था। अबलाज तो वैसे ही उसकी ज़ात का हिस्सा थी। जाहिर है वो छोड़ के जा भी कहाँ सकती थी। भाई, मुझे बाबा से बात करनी है। अब तो उनका गुस्सा ख़त्म हो जाना चाहिए। इतने साल गुजर गए और क्या रिश्तेदारों के लिए इंसान अपनी औलाद को छोड़ देता है। हमदान आसिफ से बात करते हुए थोड़ा नाराज़ हो गया था। देख भाई, वो पुराने ख्यालात के हैं। मैं अभी तेरी बात करवा देता, मगर उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाती है। थोड़ा और सब्र कर ले, सब ठीक हो जाएगा। आसिफ सालों से एक ही झूठ पर कायम थे, जिससे हमदान खामोश हो जाता था। हमदान के भेजे गए पैसों से आसिफ ने काफ़ी कुछ जमा कर लिया था। उसकी दो बेटी और एक बेटा था, जो अबलाज से बड़े ही थे। उनकी ठाट बाट ही कुछ और थे अब। क्या बोल रहा था हमदान? हर वक्त सोने में लदी निगत मुंह बनाकर बोली। ओए कुछ नहीं, वही पुरानी जिद, बस अब्बा जी से बात करवा दो, मेरी अब्बा से बात करवा दो कर उसके पा अपने उसे बा, अब्बा से बात करवा कर उसकी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी थोड़ी मारनी है मुझे। आसिफ सर झटकता बोला। सुनो जी, मगर अब्बा जी तो काफ़ी अरसे से बहुत बीमार है, कहीं कुछ हो गया तो हमदान को क्या बोलेंगे? निगत आंखें घुमाती बोली। कुछ नहीं होता अब्बा जी को। ये कहता आसिफ उठकर चला गया। बस अब बहुत हुआ, मुझे अब पाकिस्तान जाकर ही अब्बा जी से बात करनी होगी।
ایسے کب تک چلے گا؟ حمدان فون رکھ کر خود سے بولے تھے۔ اور پھر انہوں نے سارا سے بھی اس مسئلے پہ بات کی، جس پر سارا نے بھی انہیں یہی مشورہ دیا کہ انہیں ایک بار پاکستان جا کر ابا جی سے مل کر آ جانا چاہیے، جس پہ حمدان نے سارا کو پاکستان چلنے کی تیاریاں کرنے کو کہا۔ ابرار کو بھی اپنے پاکستان جانے کا بتایا، جس پہ وہ بہت ناراض ہوا۔ ان کے بیچ بات دوستی سے بہت آگے بڑھ گئی تھی۔ تبھی ابرار کی پوری فیملی ان کے دور جانے پہ اداس تھی، مگر پھر حمدان نے انہیں منا لیا تھا کہ کچھ دنوں کی ہی بات ہے، واپس تو یہی آنا ہے۔ تب ابرار نے اسے جانے کی اجازت دی۔ زہران کو جب سے معلوم ہوا تھا کہ ان کے جانے کا، وہ بہت اداس تھا۔ باپ سے بھی ضد کی تھی کہ وہ ابلاج کے ساتھ جائے گا۔ بیٹا اچھا نہیں لگتا، وہ جہاں جا رہے انہیں ہم نہیں جانتے، وہ خود بھی بہت دنوں کے بعد وہاں جا رہے، پتہ نہیں کیسے حالات ہو۔ ابرار نے اسے پیار سے سمجھایا۔ زہران 16 سال کا سمجھدار بچہ تھا۔ ابلاج دور جانا اسے بس کھٹک رہا ابلاج کا دور جانا اسے بس کھٹک رہا تھا۔ پریشان نہیں ہو، وہ لوگ کچھ دنوں میں واپس آ جائیں گے، فرحان نے اپنے پیارے سے بیٹے کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ زہران خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابرار اور فرحان نے اسے اداس جاتا دیکھ افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ میرا زہران کیسا ہے ابرار؟ اسے معلوم ہے میرے بارے میں؟ ابرار آج پھر حمدان سے ملنے گھر آئے تھے۔ جب ابرار نے بڑی محبت اور چاہت سے اس کے بارے میں پوچھا، زہران بالکل ٹھیک ہے حمدان، مت پوچھ کیسا ہے وہ، لوگ تو اس کی یاد کرنے سے بھی ڈرتے کہیں وہ نازل نہ ہو جائے۔ تو جانتا ہے نا بچپن میں کتنا سیدھا تھا وہ، اب تو اور سیدھا ہو گیا ہے۔ ابرار معنی خیزی سے بولے تھے۔ جب حمدان کی بات سمجھتے زور سے ہنسے۔ ابھی تیرے بارے میں اسے نہیں بتایا ہے اسے، مگر بہت جلد میں اسے تجھ سے ملواؤں گا۔ ابرار حمدان کا ہاتھ تھام کر بولے۔ حمدان مسکرائے۔ تبھی ابلاج ٹرے ہاتھ میں لیے اندر آئی۔ ارے واہ، میری بیٹی کے ہاتھ کی بنی شاندار چائے۔ ابرار خوش ہوتے بولے۔ ابلاج مسکراتی ہوئی چائے رکھتی ان کے برابر آ کے بیٹھی۔ بابا صرف چائے نہیں، آپ رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھا کر جائیں گے، چھوٹی مام کیوں نہیں آئی؟ وہ چائے بناتی بولی۔ چھوٹی مام ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنی بیٹی سے ملنے نہ آئے؟ وہ آ ہی رہی ہوں گی۔ ابرار خوش ہوتے بولے۔ مگر ایک چیز انہوں نے نوٹ ضرور کی تھی، ابلاج نے کل سے اب تک زہران کا نہ کوئی ذکر کیا تھا، نہ ہی اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ کیا وہ اسے بھول چکی تھی؟ مگر اتنی گہری قربت تھی دونوں میں، کیسے بھول سکتی تھی اسے؟ شاید وہ اس کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے شرما رہی ہو۔ ابرار اسے خاموشی سے دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں تھے۔ جب ابلاج نے چائے آگے بڑھائی تو مسکرا دیے۔ چلے پھر آپ اور بابا بیٹھ کر پرانی یادیں تازہ کریں، میں کچن میں ہوں، کچھ چاہیے ہو تو آواز دے دیجیے گا۔ دونوں کو چائے دے کر اٹھ کر جاتی ہوئی بولی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی حمدان، تم نے اکیلے میری بیٹی کی بہت اچھی پرورش کی، اس قابل ڈاکٹر بنایا۔ ابرار چائے کا سپ لیتے بولے، جبکہ ان کی بات سن حمدان کا چہرہ ایک پل کے لیے سناٹے میں آ گیا تھا، پھر جلدی سے زبردستی مسکراتے ہوئے بولے۔ ہاں بس یہ بتا تیرا کام کیسے چل رہا؟ اور پھر آگے کی بات حمدان نے آرام سے گھما دی۔ خوبصورت کل کی جڑی یادوں سے کچھ ایسی یادیں بھی وابستہ تھی حمدان کی، جنہیں یاد کرنے پہ یہ روح تار تار ہو جاتی۔ حمدان کی کل رات کی فلائٹ تھی پاکستان کی۔ تبھی ابرار نے حمدان کے پاکستان جانے سے پہلے اسے آج کھانے کے گھر میں مدعو کیا تھا۔ حمدان گیا پاکستان، گھر پر تو نے کسی کو بتایا اپنے آنے کا؟ ابرار حمدان سے بولے۔ نہیں، میں نے کسی کو نہیں بتایا، نہ ہی بتاؤں گا۔ حمدان نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کیا، پھر چلو اللہ سب بہتر کرے گا۔ ابرار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زہران بہت خاموش ہو گیا تھا۔ حمدان نے واضح تبدیلی محسوس کی تھی اس میں، تبھی اظہار کیا۔ ابلاج ہی تو ایک اس کی دوست تھی جس سے وہ قریب تھا، اس کے دور جانے پہ اداس تو ہوگا نا؟ ابرار نے بے چارگی والا منہ بناتے ہوئے بولے تھے۔ حمدان دل میں زہران سے بات کر کے اسے سمجھنے کا سوچ رہے تھے۔ وہ کتنی دیر اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ ہاں تم ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے ہم ہمیشہ کے لیے وہاں رہنے جا رہے ہو۔ ابلاج بھی آخر تنگ آ گئی تھی اس کی خاموشی سے۔ زہران نے اسے غصے سے دیکھا۔ تبھی تمہیں تو بہت مزہ آ رہا ہوگا نا بالا، تمہیں کہاں کب فکر ہونے لگی ہان کی جو اس کا احساس کروں گی؟ تبھی ابلاج زور زور سے ہنسنے لگی۔ اتنا مت جلو، سوکھے ہو جاؤں گے، پہلے ہی اتنے کمزور ہو کے تیز ہوا کے چلتے ہی
उड़ जाओ। ज़हरान का गुस्सा और उस पे अबलाज का मज़ाक उड़ाने का अंदाज़ बस फिर क्या था। अब ज़हरान ने उसका हाथ पकड़े हल्का-सा दबाया, फिर जिस पर वो ज़ोर से चीखने लगी। "क्या हुआ? दर्द हो रहा? अब एहसास हुआ?" ये कह के वो हाथ छोड़कर उसका भीगा उसके पीछे भागा। अबलाज पीछे और ज़हरान आगे आगे। और फिर जब तक ज़हरान ने उसके हाथ की 2-3 मुक्की नहीं खाए, अबलाज का दिल ठंडा नहीं हुआ। हमदान और उनकी फैमिली अब घर जा रहे थे, जबकि ज़हरान ज़िद कर रहा था कि अबलाज आज रात वहीं रुक जाए। "देखो ज़हरान, अबलाज हमेशा यहीं रहेंगी तुम्हारे साथ। वो हाँ, सिर्फ़ चंद दिनों के लिए जा रही है, फिर आ जाएँगी। तुम तो समझदार बेटे हो ना मेरे।" हमदान प्यार से उसे गले लगाते हुए बोले थे, जिस पर वो खामोश ही रहा। तब अबलाज ने चुपके से उसे अपनी फूलों वाली प्यारी सी डायरी पकड़ाई, जो वो हमेशा उससे छुपा कर लिखती थी, जिस पर वो उससे खूब लड़ता था कि वो उसे क्यों नहीं दिखाती। ज़हरान डायरी देखकर पहले तो हैरान हुआ, मुस्कुराया। "हाँ, मैं ये दे कर जा रही हूँ, हम इस सुकून से अब देख और पढ़ लेना, वापस आकर ले लूँगी। उसकी हिफाज़त करना, ठीक है?" मुस्कुराकर कहती वो सबसे मिलकर अपने घर आ गई, और ज़हरान उसकी डायरी, जो उसके लिए बहुत अहम थी, अपने पास देखकर बहुत खुश था। अबलाज हैरान नज़रों से इतनी सब चीज़ें देख रही थी जो फ़राह उसके लिए लेकर आई थी, जिनमें महंगे और हसीन रंगों के खूबसूरत जोड़े, जूते, ज्वेलरी, मेकअप और बहुत कुछ था। इस सब की क्या ज़रूरत थी भाभी? हमदान भी इतना सब कुछ देखकर परेशान होते हुए बोले। "आपने कब से सवाल करना शुरू कर दिया भाई? मुझसे ये कोई नई बात तो नहीं है, मैंने अपनी बेटी के लिए शॉपिंग की हो। बचपन में भी उसके लिए मैं बहुत कुछ खरीदती थी, तब तो कुछ नहीं कहता था।" फरहा इबलाज को प्यार करती हुई बोली। "छोटी मॉम, ये बहुत ज़्यादा है। मैं वैसे भी ऐसे कपड़े जूते नहीं पहनती, और मेकअप तो बिल्कुल भी नहीं करती।" वो मासूमियत से उनसे बोली। "साफ इनकार तो कर नहीं सकती थी, इसलिए ऐसा कहा। जानती हूँ, मगर मैं अब आ गई हूँ, तो मैं आजकल की सी लड़कियों की तरह बनना संवरना सब सिखा दूंगी।" वो उसकी बच्चों सी मासूमियत और लॉन के सादे सूट में देखती उसकी सादगी को देखकर प्यार से बोली थी। "चलो उठो और ये पहन कर आओ फ़ौरन।" फ़राह बहुत से सूटों में से एक प्यारी सी कम घेर की चून वाली फ्रॉक निकाल कर उसके हाथ में पकड़ाती हुई बोली। अबलाज ने हैरान होकर बाप को देखा, और अब इन मोहब्बतों की खुद को हकदार नहीं समझती थी। वो ये मोहब्बतें 12 साल पहले छोड़ कर आ चुकी थी। बहुत कुछ उसके अंदर टूट चुका था, जिसका इज़हार वो किसी से नहीं कर सकती थी। कैसे बताती उन्हें वो कि इसमें वो पुरानी 13 साल की अबलाज मर चुकी है, जो कभी हक से बेटी होने के नाते सब कुछ बोल कर लेती थी। हमदान ने खामोशी से नज़रें झुका ली थी। "छोटी मॉम, मैं ये..." वो अभी भी कमज़ोर सा एहतजाज करने ही लगी थी, जब फरहा फ़ौरन बोली। "अबलाज, तुम तो बिल्कुल ही बदल गई हो। भूल गई कैसे मेरे साथ तुम घूमती फिरती थी, हम साथ में कितना मज़ा करती थी। हमदान, आपने तो मेरी बेटी को बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर की तरह कर दिया है। चलो जाओ, पहन कर आओ, ये तुम्हारी माँ का हुक्म है।" फरहा प्यार से ज़िद करती बोली थी। "बेटा चली जाओ फरहा, वरना नाराज़ हो जाएगी।" अबरार ने अब बीच में शरारत से बोले थे। तब दिल को मार कर ना चाहते हुए भी अबलाज को उठना पड़ा था। किसी का दिल तोड़ने से बेहतर है थोड़ा बर्दाश्त कर लिया जाए। तभी वो पहली और आखिरी बार उनकी बेपनाह मोहब्बत को देख कर बर्दाश्त कर गई और हारती हुई बोली। फिर इतना ही नहीं, फरहान ने तो ज़िद करते हुए हल्का-सा लिप ग्लो भी लगा दिया उसके होठों पे, जिससे अबलाज पल में हसीन लगने लगी थी। उसकी बड़ी-बड़ी हल्की ब्राउन आँखें, जिनमें हर वक़्त उदासी छाई रहती थी, हैरानी से फराह को तक रही थी। "अबलाज, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुम थोड़ी ही मुतवज्जो से इतनी हसीन लगने लगी हो। जो हमेशा खुद का ख़्याल रखोगी तो दुनिया दीवानी हो जाएगी तुम्हारी।" फरहा उस पर निसार होती हुई बोली। "मैं खाना लगवाती हूँ।" अबलाज को अब बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही थी। उसके लंबे बालों को खुला रखने की ज़िद जो कर रही थी, तभी वो बहाना बनाती हुई लंबे बालों को बल देकर बाँधती हुई वहाँ से चली आई। वो खाना लगवा रही थी जब हमदान अबलाज को एकटक देख रहे थे, जो बरसों बाद इतने अच्छे कपड़ों में हल्की सी तैयारी पे बहुत प्यारी लग रही थी, जबकि उन्हें तो हसरत ही रही थी उसे आम सी लड़कियों की तरह जीते हुए देखने की। आज उनकी आंखें खुशी से चमक गई थी उसे खिलता हुआ देखकर। अबलाज ने तो खुद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा भाई, ऐसा हाल बना कर रखती है जैसे मासी हो। लगता ही नहीं कि मेरी बेटी इतनी काबिल डॉक्टर है। फराह हंसती हुई बोली थी। अबलाज उनकी बात सुनकर पहलू बदल कर रह गई। अबरार भी
ابلاج کی خوب تعریف کر رہے تھے، ہمدان چپ رہے تھے، کیا کہتے ان کے، کوئی بھی پھول ایسے ہی نہیں مرجھا جاتا، کوئی بھی تتلی ایسے ہی تو نہیں چپ چاپ خاموش موت مر جاتی ہے۔ ذرا دیکھو تو کسی ظالم کے ہاتھ پر اس کے پروں کا رگ لگا ہوگا، اس نے اس معصوم تتلی کو پکڑ کر متسلا ہوگا۔ کسی کی تعریفوں اور مسکرانوں میں تو کسی کے اندر سے اندر گھٹتے ہوئے رات کے شاندار کھانے کا اہتمام ہوا۔ فرحہ اور ابرار تو ابلاج کے ہاتھ کے کھانے کے دیوانے ہو گئے تھے۔ ہمدان، مجھے تجھ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، مختصر سی یہاں وہاں کی باتوں کے بعد ابرار چہرے پر ایک انوکھی چمک لیے ہمدان سے بولے۔ ہمدان ایک دم سیدھا ہوئے تھے، ضرور کوئی خاص بات تھی۔ ابلاج بھی حیران تھی، جبکہ فرحہ اور ابرار دونوں بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میں ابلاج کو زہران کے لیے مانگتا ہوں، مجھے میری بیٹی دے دے ہمدان۔ ابرار نے بڑی چاہت اور محبت سے ابلاج کو مانگتے ہوئے ہمدان کا ہاتھ تھام گئے تھے۔ فرحہ کی تو خوشی سے آنکھیں نم ہو گئی تھی، مگر دوسری طرف ہمدان اور ابلاج تو پتھر کے بن گئے تھے۔ ہمدان سے تو کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، جبکہ ابلاج کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، یعنی جس بات کا ڈر تھا وہ سچ ثابت ہوئی۔ ہمدان، بولنا، خاموش کیوں ہے؟ میں جانتا ہوں تو انکار نہیں کرے گا، مگر دل کی تسلی کے لیے ہاں بول دے۔ ابرار ان کے ہاتھ پر زور دیتے ہوئے خوشی سے بولے تھے، جسے انہیں پورا یقین تھا کہ وہ انکار کر ہی نہیں سکتا۔ ابرار کو، نہیں چھوٹے بابا، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، میں انکار کرتی ہوں۔ تبھی ابلاج جھٹکے سے اٹھتی ہوئی یہ بولی۔ وہ تیز تیز سانس لے رہی تھی، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ فرحہ اور ابرار تو سکتے میں آ گئے تھے اس کے اچانک سے انکار کو سن کے۔ ان کی بیٹی جس پہ بہت مان تھا برسوں سے، وہ صاف منع منہ پہ جواب انکار میں مار چکی تھی۔ ہمدان کی آنکھوں سے بھی آنسو جھلک پڑے تھے، جانتے جو تھے انجام۔ ابلاج بیٹا، کیا ہوا ہے؟ فرحہ اور ابرار ایک دم سے اٹھتے ہوئے اس کے پاس آنے لگے۔ وہ تو ہمدان کے جواب کے انتظار میں تھے، مگر ابلاج نے اچانک سے انکار کرتے ہوئے جیسے ان کی ساری خوشیوں کو ملیامٹ کر دیا۔ مجھے شادی نہیں کرنی ہے چھوٹی مام، مجھے معاف کر دے، میں نہ تو زہران کو نہ ہی آپ لوگوں کو کوئی خوشی دے سکتی ہوں، میری طرف سے انکار ہے، اتنا کہتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ فرحہ اور ابرار اپنی جگہ پتھر بن گئے تھے، جن کے لوگ 12 سال بے سکون رہتے، ہر پل جسے یاد کیا تھا، واہ کیا صلہ دے گئی تھی وہ، زبان پہ جیسے بھاری پن سا رکھ دیا۔ وہ دونوں گونگے بہرے بنے سکتے میں تھے۔ فرحہ نے لال سرخ آنکھوں سے ابلاج کی خالی جگہ کو دیکھا، پھر ہمدان، اور آخر میں اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھی اور زور سے ہاتھ مار کر سارے سامان کو نیچے پھینکا، پھر خود بھی تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ ابرار بھی کیا بولتے، خاموشی سے وہاں سے چلے گئے، دل جو بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ شرمندگی کے گہرے سمندر میں ڈوبے ہمدان نظریں تک نہیں اٹھا سکے۔ ابلاج کمرے میں بیٹھی کتنی دیر روتی رہی۔ آج اس دکھ خود کے ٹوٹنے کا نہیں، بلکہ آج اس نے کسی کی محبت، کسی کا مان بھروسہ، کسی کی خوشیوں سے بھرا دل توڑا تھا۔ وہ کوئی غیر نہیں تھے، وہ اس کے خون سے بھی بڑھ کر اسے اپنے رہے تھے۔ ہمدان اس کے دروازے تک آئے تھے، ابلاج کی آواز بند دروازے کی اس بار بھی وہ آسانی سے سن سکتے تھے۔ وہ درد بھری آوازوں سے رو رہی تھی، ہمدان بھی اس کے ساتھ آنسو بہاتے رہے، خاموش مگر تڑپتی ہوئی آہوں کے ساتھ۔ ہمدان اس کے دروازے تک آئے تھے، ابلاج کی آواز بند دروازے کی اس بار بھی وہ آسانی سے سن سکتے تھے۔ وہ درد بھری آوازوں سے رو رہی تھی، ہمدان بھی اس کے ساتھ آنسو بہاتے رہے، خاموش مگر تڑپتی ہوئی آہوں کے ساتھ۔ فرحہ سارے راستے کمال ضبط سے بیٹھی رہی، مگر ابرار جانتے تھے کہ وہ جوالا اپنے گھر جا کے پھٹے گا، اس میں ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی جلے گا۔ اور وہی ہوا تھا جس کا ابرار نے سوچا تھا، شاید اس سے بھی بڑھ کے۔ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، فوراً امریکہ چلنے کا بندوبست کریں ابرار صاحب، مل گیا ہمیں صلہ 12 سال ان کی جدائی میں تڑپنے کا۔ ہماری بے حساب محبت کا یہ تحفہ دیا ان لوگوں نے، اس لیے ہم سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آئے تھے۔ فرحہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ ان کے بیٹا سوچے سمجھے اچانک سے انکار کو اس کے بنا سوچے سمجھے اچانک سے انکار کو سن کر وہ ہوش کھو بیٹھی تھی۔ انہوں نے ان کے اپنے بیٹے شوہر نے کتنا انتظار کیا، کتنا تلاش نہیں کیا تھا، انہیں سب سے بڑھ کر اپنوں سے زیادہ انہیں اہم رکھا تھا، مگر انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ فرحہ سنبھالو خود کو، ہو سکتا ہے بچی نے غلطی سے
ابرار ان کے قریب آتے ہوئے بولے تھے جب وہ آنکھوں میں غصہ اور آنسو لیے ان کا ہاتھ جھٹک گئی تھی، بچی آپ اب بھی اسے معصوم سمجھ رہے؟ ابرار، اس نے ہماری محبت کا خون کیا ہے، وہ ہماری اولاد نہیں رہی، نفرت کرتی ہے وہ ہم سے، میرے زہران کا کیا ہوگا ابرار؟ وہ محبت کرتا ہے اس سے، 12 سال سے اس کا انتظار کر رہا ہے، ہم کیا جواب دیں گے اسے؟ فراب زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، اپنے 12 سال خودغرض اور بے حس لوگوں کے پیچھے گوا دینے کا ماتم کر رہی تھی۔ اپنے جوان اولاد کو انہوں نے تڑپتے ہوئے انتظار میں کسی کے اس کے واپس آنے کی آس میں جلتے دیکھا تھا، سب خاک ہو گیا تھا۔ فرحا سنبھالو خود کو، ابرار ضبط کیے انہیں سنبھالتے ہوئے بولے تھے، ابلاج نے پل میں ان کی خوشیوں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، جس کا انہیں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ابرار اب کیا ہوگا؟ زہران کو کیسے سنبھالیں گے؟ وہ 16 سال کا بچہ نہیں رہا اب جو ہماری بات سمجھ جائے گا، میں کیسے برداشت کر سکوں گی اپنی جان سے پیاری اولاد کا دودھ؟ فراب تڑپتی ہوئی رو رہی تھی، ابرار انہیں سنبھال نہیں پا رہے تھے، ان کی امیدیں ٹوٹی تھی، دونوں غم سے اپنی اپنی جگہ نڈھال تھے۔ مان ہی تو ہوتے ہیں جو ٹوٹا کرتے ہیں، اور جب یہ ٹوٹتے ہیں تو بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ زہران آج ضرورت سے زیادہ خوش تھا، ایک اور سانپ اس نے کچل دیا تھا جو دوسروں کی مدد سے اسے ڈس رہا تھا۔ زہران بہت بہت مبارک ہو، مان گئے، واقعی تم ایک ایسے خطرناک شکاری ہو جو سب سے پہلے اپنے شکار کو دبوچ کر اس کی ہڈیوں کو توڑتا ہے اور پھر اسے کھاتا نہیں بلکہ اس سے دور ہو کر اس کی بے بسی کا مزہ لیتا ہے۔ آفاق خان جو اس کا بھروسے مند سالوں سے قریبی بزنس پارٹنر رہا تھا، زہران کے ایک اور دشمن کے ٹھکانے لگ جانے پر اس کی خاص مبارکباد دینے آیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، زہران زور سے ہنسا، مجھے دوستے سے زیادہ اب دشمن بنانے میں مزہ آتا ہے آفاق، کیونکہ یہ جب جاتے ہیں تو کم سے کم درد نہیں ایک خوشی دے کر جاتے ہیں۔ یہ آپ سے کھل کر نفرت کا اظہار کرتے ہیں، نہ کہ دوستوں کی طرح منہ پر کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ ہوتے ہیں۔ اور جب انسان خاموش اس دوست پر بھروسہ کر کے میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے تو یہ اسی پر وار کرتے ہیں۔ زہران کہتے کہتے تلخ سا ہو گیا، تبھی وہ خود پہ ہی ہنستا ہوا اٹھا۔ آفاق نے ستائشی اور تعریفی نظروں سے اس شاندار شخص کو دیکھا جس کا 6.5 فٹ کا نکلتا لمبا قد، مضبوط ورزشی خوبصورت جسم، کانچ کی جیسی شہد رنگ خوبصورت نیند میں ڈوبی ہوئی آنکھیں، گھنی سیاہ آئی برو، کھڑی ناک جو اسے مغرور ظاہر کرتے تھے، کالے ہی گھنے سیاہ بال تھے۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سیدھا کھڑا سامنے ڈھلتے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کپڑوں میں سے بھی اس کا کثرتی جسم نمایاں ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی چلتی ہوا اس کے گھنے بالوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی، بے خبری میں ہی نہ جانے کتنی ہی دھڑکنوں پہ راج کرتا تھا، کتنی حسین ماجبینوں کا وہ خواب تھا، مگر اس لاپرواہ انسان کو کب کسی کی فکر تھی؟ ڈھلتا سورج جیسے ہی اپنی اداسیوں کا عکس اس کی خوبصورت آنکھوں میں چھوڑ کر جا رہا تھا، تبھی وہ اچانک سے پلٹا اور وہاں سے تیزی سے چلا گیا۔ آفاق نے اسے جاتے ہوئے آخر تک دیکھا اور پھر اپنے ارد گرد گہرے نیلے سمندر کو۔ آفاق کی اس سے وابستگی صرف کام کے حد تک تھی، اکثر اس کی باتوں میں چھپی تلخی اور الفاظوں کی ہیر پھیر کو وہ تعجب سے سنتا دیکھتا تھا۔ آنکھوں کا بدلتا رنگ بھی چھپا نہیں تھا، مگر اس سے پوچھنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ کوئی درد تھا شاید جو دل میں پال کر بیٹھا تھا، لیکن اس کا اظہار کرنا شاید اس کے شان کے خلاف تھا۔ وہ دونوں اس وقت ایک خوبصورت یاچ کشتی میں تھے جو خشکی سے تھوڑے دور گہرے سمندر کے بیچ میں ٹھہری ہوئی تھی، جس کے دونوں اطراف میں بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ جو بے حد خوبصورت اور سحر میں جکڑے والا منظر کشی کر رہے تھے۔ وہ تیزی سے زینے چڑھتا اوپر آیا تھا جہاں آفاق کے گارڈز اسلحہ لیے الرٹ کھڑے تھے، مگر زہران کو وہاں آتا دیکھ وہ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے تھے۔ بے پناہ شہرت گرم مزاج زہران ہر وقت دشمنوں کی نظروں میں گرے رہنے کے باوجود بھی اس نے کبھی خود کے لیے کوئی حفاظتی انتظام نہیں کر کے رکھا۔ وہ اتنا مضبوط تھا کہ خود پر آئی پریشانیاں دشمنوں سے اکیلی بخوبی نپٹ سکتا تھا، کسی اور کے سہارے خود کی جنگ اس نے لڑنی سیکھی ہی نہیں تھی۔ ریلنگ پر مضبوطی سے دونوں ہاتھ جمائے وہ دور دور تک نظر آتے گہرے نیلے سمندر کو غور سے دیکھنے لگا۔ زندگی میں کچھ پل کچھ لوگ ایسے بھی آتے جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے، اپنے دل، اپنے وجود سے اکھاڑ کر نہیں الگ کر سکتے۔
جو لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، ہر زخم بھر جاتا ہے، بچھڑے ہوئے بھول جاتے ہیں، خالی جگہ ان کی بھر جاتی، جھوٹ بولتے، مجھے اختلاف ہے جو لوگ ایسا کہتے ہیں۔ میرا زخم آج بھی ہرا ہے، اس کی یادیں آج بھی تازہ ہے، وہ پھر کیوں نہیں بھولتی مجھے کبھی بھی، کہیں بھی شدت سے کیوں اس کی یاد آ جاتی ہے۔ ریلنگ پہ زور سے ہاتھ مار کر اپنے غصے کا اظہار کیا۔ میں نے اسے ہر طریقے سے پکار کر دیکھا، وہ کیوں نہیں سنتی۔ میں ایسے ہی تو چپ چاپ نہیں بیٹھا۔ آنکھ ہلکی نم ہو گئی تھی اس کی آنچ پھر جب وہ اسے شدت سے یاد آئی تھی، جب جیب میں بجتے فون نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ غلط وقت پر بجتے فون کے بیزاری سے جیب سے نکالا تو وہاں ابرار کی کال آتی دکھائی دی۔ خود کو نارمل کرتے ہوئے اس نے فون اٹینڈ کرتے کان سے لگایا۔ کیسے ہو زہران؟ سلام دعا کے بعد ابرار نے بات کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ ٹھیک ہوں۔ اس کے اعتراض سے ابرار کو مختصر سا جواب ملا جس کا مطلب تھا وہ پھر اداس ہے۔ وہ باپ تھے جو بیٹے کے کہے اس کے جو بنا کہے اس کے دل کی ہر بات سنتے تھے۔ ہمدان واپس آ گیا ہے، ابرار نے بظاہر بڑے آرام سے اطلاع دی تھی، مگر زہران پر جیسے بم گرا تھا۔ اسے لگا جیسے اس نے غلط سنا ہو، شاید ہوا تیز ہو اس لیے۔ کون بابا؟ آپ کس کی بات کر رہے؟ زہران نے تیز چلتی سانسوں کو قابو کرتے ہوئے تیزی سے سوال کیا، بے اختیار ریلنگ کی مضبوطی سے تھاما کہ کہیں خوشی سے پاگل ہی نہ ہو جائے۔ پاکستان آ جاؤ زہران، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، اسے منا لو۔ ٹھہرے لفظوں میں اتنا کہہ کر ابرار نے فون کاٹ دیا۔ زہران نے فون کارڈ سے ہٹا کر عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ اس کے بابا ہی کی کال تھی، وہ مذاق تو نہیں کر سکتے۔ پھر کیا یہ سچ ہے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ہنسے یا روئے۔ بالوں میں ہاتھ پھنسائے اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر خوشی سے مسکرا کر دیکھا۔ دھڑکتے دل کو سنبھالنا چاہا مگر دل تو جیسے اس نئی خبر کو سن کر ایک الگ ہی تال تھی جس پہ وہ تھڑک رہا تھا۔ تبھی زہران خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے زور سے چیخا اور پھر نیچے نظر آتے گہرے سمندر میں اچانک سے چھلانگ لگا دی۔ آفاق جو نیچے بیٹھا جوس پی رہا تھا اس کے چیخنے کی آواز پر گھبراتے ہوئے اٹھا ہی تھا جب اس نے سامنے اوپر سے نیچے کی طرف کسی کو زور سے سمندر میں گرتے دیکھا۔ زہران! پہلا خیال اسے زہران کا ہی آیا۔ تبھی آفاق اسے زور سے پکارتا ہوا اس کی طرف لپکا۔ اس کے گارڈز بھی اس کے ساتھ بھاگے تھے۔ آفاق جب کھلے ایریا میں اسے بچانے کے لیے آیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سمندر کی سطح پہ تیرتا ہوا زور زور سے ہنس رہا تھا۔ زہران نے اس کے خوف زدہ چہرے کو ہنستے ہوئے دیکھا، پھر زور سے ہاتھ مار کر پانی اس کی اطراف اچالا۔ سچ میں تم ڈیول لگتے ہو ایسی حرکت کرتے ہوئے اور ہنستے ہوئے۔ آفاق نے ناراضگی سے صرف اتنا کہر واپس جا کر بیٹھ گیا مگر اپنے پیچھے اس کے زوردار کہکے اسے دیر تک سنائی دیتے رہے۔ وہ اس وقت سرفرا اور پاگل لگا تھا آفاق کو، جب پل میں اداس اور پل میں خوشی اور پل میں گرم دماغ کا ہو جاتا تھا۔ جو بھی تھا مگر وہ اسے اپنی خامیوں اور خوبیوں سمیت اچھا لگتا تھا۔ کل ہمدان کے گھر میں جو بھی ہوا اس کے بارے میں ساری رات سوچنے کے بعد ابرار کو ایک یہی حل نظر آیا کہ یہ بات اب زہران کو بتانی چاہیے۔ اس مسئلے کو اب زہران ہی حل کر سکتا ہے، ابلاج کو اب وہی منا سکتا ہے، اور پھر ابلاج نے جو انکار کیا اس پر شاید آج وہ شرمندہ ہو۔ اس نے غلطی سے کہہ دیا ہو، بچے نادانی میں تو غلطی کر جاتے ہیں۔ میں ہمدان سے اس انکار کی وجہ پوچھتا ہوں، وہ تو جانتا ہوگا ابلاج کے دل کا حال۔ ابرار اور زہران سے فون پر بات کر کے اٹھے تھے۔ سارا پلان انہوں نے رات کو ہی ترتیب دینے کا سوچ لیا تھا۔ ابرار کہاں ہے یار؟ میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ہمدان ابرار کو فون کر کے ناراضگی کا اظہار کیا، جو آدھے گھنٹے سے اس کے گھر میں پر انتظار کر رہا تھا تاکہ ایئرپورٹ ساتھ جا سکے۔ سوری ہمدان، میں ایک ضروری کام میں پھنس گیا تھا، بس گھر کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو ایسا کر بھابھی اور ابلاج کو لے کر نکل، میں تجھے ایئرپورٹ پر پہلے نظر آؤں گا۔ ابرار اسے مناتے ہوئے بولا، تو نہیں سدھرے گا، جلدی پہنچ۔ ہمدان یہ کہہ کے ایئرپورٹ کے لیے نکلنے کی تیاری کرنے لگا۔ فرحہ جلدی کرو، ہمدان بہت ناراض ہوگا اگر میں جلدی نہیں پہنچا تو۔ ابرار شور مچاتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا جہاں فرحہ اور زہران تیار بیٹھے ناراض نظروں سے اسے دیکھتے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ابرار آپ کو ذرا احساس نہیں ہے میں اور زہران کب سے آپ کا ویٹ کر رہے؟ وہاں سے ہمدان بھائی کی کال پہ کال آئی جا رہی ہے، کیا سوچ رہے ہوں گے وہ؟ فرحہ ناراضگی سے بولی، اچھا نا یار، سوری، اب چلو۔
ابرار جیسے آئے تھے ویسے ہی الٹے پاؤں فرحہ اور زہران کے ساتھ ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے تھے۔ پتہ نہیں یہ گھر سے نکلا بھی ہے یا نہیں۔ ہمدان گاڑی چلاتے ہوئے فون نکال کر ایک بار پھر ابرار کا نمبر ملانے لگا، جب ہی سارا نے ایک زوردار چیخ ماری اور کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ پل میں سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ ابرار ایئرپورٹ پر ہمدان کا انتظار کرتے ہوئے اسے کال پہ کال کر رہا تھا، مگر اس کا فون ہر بار بند جا رہا تھا۔ عجیب انسان ہے، مجھ سے پہلے کا ایئرپورٹ کے لیے نکلا ہوا ہے اور یہاں اس کا پتہ ہی نہیں ہے، فون بھی بند کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ابرار نے پریشان ہو کر فرحہ سے کہا۔ ابرار رکے، میں سارا کو فون ملاتی ہوں۔ فرحہ بھی ڈرتی ہوئی بولی، مگر یہ کیا، سارا کا بھی نمبر بند جا رہا تھا۔ ابرار اب صحیح معنوں میں فکر مند ہو رہا تھا، ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ جب فرحہ نے ڈر سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ابرار نے پلٹ کر فرحہ کو دیکھا تو سامنے کی طرف دیکھتی منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کا گلا دبا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ ابرار نے فوراً سامنے دیکھا تو آنکھیں پھٹی ہوئی تھی۔ سامنے دیواروں میں لگی بڑی LED جس پر آدھے گھنٹے پہلے ہونے والے زبردست حادثے کے بارے میں خبر دی جا رہی تھی۔ حادثہ اسی راستے پر ہوا تھا جہاں سے ہمدان کو ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ ایک بہت بڑا ٹرالر بھاری مقدار میں بڑی بڑی لکڑیوں سے بھرا تھا۔ ٹائر بلاسٹ ہونے کی صورت میں بہت سی گاڑیوں کو کچلتا ہوا خود بھی ایک حادثے کا شکار ہو کے تباہ ہو گیا تھا۔ مرنے والوں کی تعداد کافی بتائی جا رہی تھی۔ ابرار خبر دیکھ کر تیزی سے زمین پر گھٹنوں کے بل گرا کہ جب ہی زہران آنکھوں میں آنسو لیے تیزی سے باپ کو گرنے سے بچانے کے لیے تھاما۔ فرحہ اور زہران بھی اب رو رہے تھے، جبکہ ابرار کے آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، مگر صدمہ ابھی بھی تھا ان کا۔ بھائی جیسا دوست کیسے جا سکتا ہے انہیں چھوڑ کر؟ شاید وہ اس حادثے میں نہ ہو۔ تبھی وہ تیزی سے اٹھے۔ فرحہ، زہران، چلو گھر چلو، میں پتہ کرواتا ہوں۔ اس حادثے میں میرا ہمدان نہیں ہو سکتا، وہ بالکل ٹھیک ہوگا، چلو۔ ابرار اس وقت بالکل ہوش میں نہیں لگ رہا تھا، تبھی روتے ہوئے زہران اور فرحہ کا بازو تھام کر گاڑی کی طرف تیزی سے چلنے لگا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، آگ اس قدر لگی تھی کہ بجھ کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ بہت سے لوگوں کے اپنے پیار کو ڈھونڈنے اور کسی کے دور چلے جانے پہ رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ دور دور تک حادثے کی تباہ کاریاں نظر آ رہی تھی۔ پولیس، ایمبولینس، میڈیا، لوگوں کا ہجوم اتنا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنے پیارے کو ڈھونڈے تو کیسے۔ ابرار یہاں سے وہاں بھٹک رہا تھا، سب اپنے آپ میں تھے۔ تبھی ایک پولیس والا ابرار کی جان پہچان کا نکلا، جس نے گمسم ابرار کے آگے بڑھ کر ہمدان کا پتہ لگانے میں مدد کی۔ ہمدان کی گاڑی بری طرح سے کچلی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کوئی بچا بھی ہوگا۔ ابرار نے جب خود اپنی آنکھوں سے گاڑی کو دیکھا تو اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا ہمدان مر سکتا ہے۔ اس کی بیٹی بھی تو تھی اس گاڑی میں۔ بہتی آنکھوں سے زمین پر بیٹھے ابرار اب بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ ابرار کا دوست آگے بڑھ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ ابرار فرحہ اور زہران کو گھر چھوڑ کر حادثے کی جگہ اکیلا ہی آ گیا تھا، جبکہ زہران تو بہت ضد کر رہا تھا باپ کے ساتھ جانے کی، مگر ابرار نے اسے گھر بیٹھ کر دعا کرنے کے لیے کہا تھا۔ ابرار، سنبھالو خود کو، ہمیں ابھی یہ نہیں پتہ چلا کہ اس میں بیٹھے لوگ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ ڈین، جو ابرار کا دوست تھا، ایک آخری امید ابرار کو دلاتا ہوا بولا، جسے سن کر ابرار فوراً کھڑا ہوا۔ ڈین، کیا اس حادثے میں بچنے کی امید ہے؟ ابرار ہوش میں آتا ڈین کو پکڑ کر جھنجھوڑتا بولا، ہاں ابرار، بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، کیا پتہ ان میں سے تمہارا بھی کوئی اپنا ہو۔ ڈین حقیقت بیان کر رہا تھا، جبکہ ابرار کو ایسا لگا جیسے اللہ نے اسے آخری امید کی کرن دکھائی ہو۔ مجھے پلیز ڈین لے کے چلو، پلیز۔ ابرار ڈین کے آگے ہاتھ تھام کر روتے ہوئے بولا، ہاں چلو ابرار، ہم ان تمام ہاسپٹل میں جا کر معلوم کریں گے جہاں ان بیچارے لوگوں کو علاج کے لیے اور ان کی ڈیڈ باڈی لے کر گئے ہیں۔ ڈین ابرار کو اپنی گاڑی کی طرف لے جاتا ہوا بولا تھا، وہ ایک پولیس آفیسر تھا اور اس وقت ڈیوٹی پر تھا، جس کے سبب ابرار کی مدد بہت آسانی سے ہو سکتی تھی۔ تبھی ابرار اپنے ساتھ لائی گاڑی وہیں چھوڑ کر اس کے ساتھ چل دیا۔ ٹیم کی مدد سے بہت جلد معلوم ہو گیا تھا کہ ہمدان کی گاڑی میں صرف 3 لوگ تھے، جن میں سے ایک کی ڈیتھ موقع پر ہی ہو گئی تھی اور 2 کافی زیادہ زخمی ہیں، جن کا علاج جاری ہے۔ ابرار سر پکڑے بیٹھا تھا، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ جب ڈین اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دیتا بولا، ابرار، تمہیں چل کر اپنے پیارے کی ڈیڈ باڈی دیکھ کر پہچان کرنی چاہیے، یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے۔ مجھ میں حوصلہ نہیں ہے ڈین کے
اس سے زیادہ بول نہ سکا، رو دیا۔ کیسے دیکھ سکتا تھا؟ آخر وہ اپنے بھائی جیسے پیارے دوست یا بہن جیسی بھائی یا اپنی بیٹی کی ڈیڈ باڈی کو، ان میں سے کسی کی بھی ڈیڈ باڈی ہو سکتی تھی، وہ کیسے سنبھالے گا پھر خود کو؟ اٹھو ابرار، تمہیں ہمت کرنی ہوگی، تمہارے علاوہ اور کوئی ہے کیا ان کا؟ ان کی بات پر ابرار حوصلہ کرتا اٹھا اور مردہ خانے تک آیا، جہاں بہت سی لاشوں میں لوگ اپنوں کو ڈھونڈ کر رو رہے تھے۔ وہ بھی ان میں بے بسی سے شامل ہوتے اپنے پیارے کو ڈھونڈنے لگا۔ جب اس کی نظر تھوڑے سے ہی فاصلے پر جا کر ٹھہری، اس نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے کسی چیز کو جلدی سے سہارا لینا چاہا۔ جب ٹین نے سمجھتے ہوئے اسے فوراً تھاما۔ ابرار اب بری طرح رو رہا تھا، سب برباد ہو گیا تھا، ہنستا ہنستا ایک گھر اجڑ گیا تھا، اسے اپنا مل گیا تھا جس کے جانے کا غم اسے بہت تھا۔ ابرار کے لیے بھی، ان کے لیے بھی جو اس وقت موت سے لڑ رہے تھے۔ وہ سارا تھی جس کے جسم کا آدھا حصہ ڈھانپ کے رکھا ہوا تھا، یا شاید آدھا حصہ تھا ہی نہیں۔ ابرار تیزی سے اٹھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس میں اور حوصلہ نہیں تھا وہاں کھڑے رہنے کا، تبھی فون نکال کر سارا کے گھر والوں کو خبر کرنے لگا۔ فرحان کو بھی اب وہی تھے جو لوگ جو آگے کے مرحلات طے کر سکتے تھے، کم سے کم اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ روئی روئی سی آنکھیں، سرخ ہوتا معصوم چہرہ، یہاں سے وہاں اسے خاموشی سے کام کرتے ہمدان دیکھ کر صرف صبر کے گھونٹ پی سکتے تھے۔ اولاد صبح سے چپ چاپ تھی، ہمدان صاحب بھی خاموشی میں بہتری سمجھتی۔ تبھی ابرار گھر میں داخل ہوتے ہوئے دور سے سلام کرتے ان کی طرف بڑھے۔ ہمدان جو خاموش لاؤنج میں بیٹھے دور کہیں اداسی سے کھوئے ہوئے تھے، ابرار کی آواز سن کر حیرانی اور خوشی کے ملی جلی کیفیت میں ان کی آتی آواز کی طرف دیکھنے لگے، جہاں ابرار مسکراتے ہوئے چل کر ان کی طرف ہی آ رہے تھے۔ ابرار کو دیکھ کر ہمدان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ سمجھے تھے کہ شاید ابلاج کے انکار کی وجہ سے ان کی دوستی بھی اب نہیں رہی۔ ایک اب وہی تو تھے ان کے سب کچھ، جنہیں دوبارہ کھونے کا دکھ ہمدان شاید برداشت نہیں کر پاتے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ ان کا دوست دنیا میں صرف ایک تھا جس کا دل اور ضرب بہت بڑا تھا۔ کیسا ہے؟ ابرار ان کے قریب رکھے صوفے پر آ کے بیٹھے اور مسکرا کر بولے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ ہمدان صرف نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہی رہے۔ تجھے کیا لگا؟ تجھے کیا لگا ایک چھوٹی سی بات کو لے کے میں ناراض ہو جاؤں گا، دوستی توڑ دوں گا؟ ابرار حیران ہوتے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے، جبکہ ہمدان کا رکھا کمزور ہاتھ ابرار اپنے ہاتھ میں لے چکے تھے۔ ہمدان نے ایک درد بھری آہ لی اور نظریں جھکا لی، ان میں ابرار جتنا حوصلہ اور ظرف نہیں تھا۔ میں شرمندہ ہوں ابرار۔ ہمدان کی آنکھ سے آنسو گرنے لگے۔ وہ کانپتی آواز میں اتنا ہی بولے جب ابرار نے ٹوک دیا، ایسا مت بول ہمدان، تجھے بھائی سے بڑھ کر مانا ہے میں نے، اور ڈرامے کرنا بند کر، مجھے ہنسی آتی ہے تیری ایسی شکل بنانے پہ۔ وہ بھی ان کے آنسو دیکھ کر اداس ہو گئے تھے، جب ماحول کو نارمل کرتے ہوئے ہنسی مذاق کرنے لگے۔ میری بیٹی ابلاج کہاں ہے بھائی؟ وہ یہاں وہاں دیکھتے پرانی ٹون میں آتے ہوئے بولے تھے، جیسے ہمیشہ سے رہتے تھے۔ ابلاج جو ابرار کی آواز سن چکی تھی، تبھی کچن میں چھپ کر کھڑی انہیں دیکھتی رو رہی تھی۔ وہ کیسے اپنے چھوٹے بابا کا دل توڑ گئی تھی، انہیں انکار کر گئی تھی۔ تبھی جب ابرار نے اسے آواز دے کر بلایا تو نیچے نظریں کی، خاموشی سے نکل کر ان کے سامنے آئی۔ ابرار حیران نظروں سے ابلاج اور پھر ہمدان کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ابلاج کو سینے سے لگایا اور اسے اس بار ابرار کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی، جبکہ ابلاج تو ان کے گلے لگانے پہ تڑپ کر رو دی تھی۔ میری بیٹی کا ایک ہی رات میں کیا حال کر دیا ہمدان؟ وہ اب ناراض ہوتے ہمدان سے سوال کر رہے تھے۔ ابلاج کا جو حال تھا اسے دیکھ کر ابرار کو بہت دکھ ہوا تھا۔ ہمدان خاموش ہی رہتے۔ جب ابلاج ان سے الگ ہوتے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی، مجھے معاف کر دے چھوٹے بابا۔ ہونٹوں کو کاٹتی وہ کانپتے ہاتھ ان کے سامنے جوڑ کر روتی ہوئی بولی۔ ابرار نے تڑپ کر اس کے کانپتے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ بیٹیوں کو لاڑ پیار، ناز نخرے، محبت اور فخر سے باپ جگر سے لگاتا ہے، انہیں سر پہ بٹھاتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر جھکے۔ وہ اس کے ہاتھ کو نیچے کرتے ہوئے دکھ سے بولے، تمہیں حق ہے ابلاج اپنی مرضی سے زندگی کا فیصلہ کرنے کا، بس اتنا کہوں گا کہ خوش رہا کرو۔ انہوں نے محبت سے اسے دیکھ کر کہا۔ ابلاج کا دل ان کے اچھے رویے رد عمل سے تھوڑا بہت سکون کا سانس لے سکا۔ اب چھوٹی موم تھی جن کو منانا تھا، وہ آنسو پوچھ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں ابلاج کے تو نہیں پوچھ سکا ہمدان، لیکن تو میرا دوست ہے، تو جانتا ہوگا اس کے انکار کی وجہ۔
کیا وہ کسی کو پسند کرتی ہے؟ ابرار ابلاج کے جاننے کے بعد ہمدان سے وہ دو دو ہاتھ کرنے کے لیے میدان میں اترے۔ نہیں ابرار، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ ہمدان تڑپ کر بولے تھے۔ میں جانتا ہوں میری ابلاج ایسی نہیں ہے، تو پھر واقعی کیا وجہ ہے انکار کی؟ تو جانتا ہے میرے سالوں کی خواہش ہے اسے اپنی بیٹی بنانا، اور سب سے ضروری بات۔ ابرار اب ہلکی سی ناراضگی لیے ان سے بولے تھے۔ ہمدان نے بات کرتے ان کو روک جانے والے انداز سے چونک کر دیکھا۔ ابرار تھوڑا خاموش ہوئے، پھر بولے، زہران 12 سال سے ابلاج سے محبت کرتا آیا ہے۔ تیرے جانے کے بعد بہت مشکل سے میں نے اسے سنبھالا ہے۔ اسے جب ابلاج کا پتہ چلے گا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ ابرار نے افسوس سے ہمدان کو دیکھ کر کہا، جبکہ ہمدان تو یہ سن کر سکتے میں آ گئے۔ مجھے بس اتنا بتا دے کہ انکار کی وجہ کیا ہے، کیوں ابلاج شادی سے منع کر رہی ہے، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے تھے، ایک دوسرے سے بہت دوستی تھی ان کی، اور پھر ابلاج کبھی نہ کبھی تو شادی کریں گی۔ میرے زہران میں کوئی کمی نہیں، وہ اسے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے، اسے ساری خوشیاں دے گا وہ۔ ابرار ایک ایک دل میں رکھی ساری بات ان سے کرتے ہوئے انہیں سمجھا رہے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ابرار، میں خود کو خوش قسمت سمجھتا اگر زہران میری ابلاج کا ہم سفر بنتا۔ وہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے ابلاج کی طرح اپنی ہی اولاد سمجھا ہے، لیکن مجھے معاف کر دے یار، میں مجبور ہوں ابلاج کی خاطر۔ ہمدان شرمندگی سے آنکھوں میں آنسو لیے بولے۔ ابرار ان کی خاموشی پر ضبط کر کے، آخر ایسا بھی کیا تھا جو وہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے؟ وہ انہیں مجبور بھی تو نہیں کر سکتے تھے بتا مجبور بھی نہیں کر سکتے تھے بتانے پہ۔ اب جو کچھ کر سکتا تھا وہ تھا زہران، جس کا شدت سے ابرار کو انتظار تھا۔ ابرار خاموش لائن سے سامنے رکھی کرسیوں پر بیٹھا تھا، آنکھوں میں اب رو رو کے خشک ہو چکی تھی۔ حادثے میں ہمدان اپنی ٹانگوں سے محروم ہو چکا تھا، دن گزر چکے تھے، مگر وہ ہوش میں نہیں آتا۔ دوسری طرف ابلاج تھی جس کو کافی گہری چوٹیں آئی تھی، جو مکمل ابھی بھی حواسوں میں نہیں تھی۔ سارا کی ڈیڈ باڈی اس قابل نہیں تھی کہ اسے انتظار میں رکھا جاتا، اس لیے اس کے گھر والوں نے اسے تدفین کر دی۔ ہمدان کا انتظار کیے بغیر فرحہ اور ابرار نے زہران کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ ابلاج کی حالت اس سے برداشت نہیں کی جا رہی تھی۔ وہ ہنستے مسکرانے والا خوش شکل جوان لڑکا یا تو روتا رہتا یا پھر خاموش کونے میں ایسا بیٹھا رہتا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ فرحہ کا دل پھٹتا تھا اس کی اس حالت پر، مگر وہ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اس سب حالات میں ابرار جیسے ٹوٹنے لگا تھا، ایک طرف بھائی جیسا پیارا جگری دوست جو اجڑ چکا تھا، ابلاج جو بیٹیوں سے بڑھ کر تھی اس حالات، اور پھر جوان بیٹا سوگ میں تھا۔ اس سب کا سوچ سوچ کر ابرار کا دل ہولنے لگتا تھا، اور وہ یہ سب کیسے سنبھالیں گے؟ مسٹر ابرار، پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، نرس نے گمسم بیٹھے انسان سے آ کر کہا۔ ابرار جھٹکے سے اٹھ کر اندر کی طرف بھاگا تھا۔ دروازہ کھول کر اندر آتے ہمدان کو دیکھا، آنکھوں دیکھا، یقین کرنا مشکل تھا کہ اس کا دوست واپس آ گیا۔ ابرار، ہمدان نے ٹوٹے لفظوں سے ہلکی آنکھیں کھول کر دیکھتے ہوئے کہا۔ ابرار کا دل کیا اس کے سینے سے لگ کر اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال دے، مگر ابھی بھی بہت برداشت سے کام لینا تھا۔ کیسے ہو؟ وہ قریب آتے ہوئے اس کا کمزور ڈرپ لگے ہوئے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام کر بولا۔ آنکھوں میں آنسو تیزی سے جمع ہونے کی ضد کر رہے تھے، جنہیں وہ پلکوں کی جھپک کر بار بار مٹانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ سارا، ابلاج، نیم وہ آنکھیں کھولے۔ ہمدان نے کمزور آواز میں پیاروں کا نام لیا، تبھی ابرار کے آنسو نے بند توڑ کر بہنا شروع کیا۔ سارا اور ابلاج بالکل ٹھیک ہے، تو فکر نہیں کر، تو بس جلدی سے ٹھیک ہو جا، ابرار نے بہت حوصلے سے آنسو صاف کرتے ہوئے ہمدان سے کہا، جسے سن کر ہمدان آنکھیں پھر بند کر چکا تھا۔ ابھی اسے مکمل ہوش میں آنا باقی تھا اور سچائی کو فیس کرنا تھا۔ جب کوئی اپنا بہت پیارا اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اپنے پیچھے رہ جانے والے پیاروں کو یہ کیوں نہیں پتا کہ جاتا کہ اس کے بغیر کیسے جی سکتے، وہ کیسے ان کے دور جانے کے غم کو برداشت کرے۔ کاش وہ بتا کے جا سکتے۔ ابرار کمرے سے باہر آ کے تڑپ کر پھر رو دیے تھے۔ فرحہ تیار ہوتی کسی دوست سے ملنے کے لیے اپنے کمرے سے نکلتی، سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی جب ایک ملازم ہاپتا ہوا فرحہ کے پاس دوڑ کر آیا۔ فرحہ نے حیران ہو کر ملازم کو دیکھا جو آنکھیں پھاڑے خاموش کھڑا فرحہ کو دیکھتا کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ فرحہ نے ملازم کو بیزار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔
تبھی سامنے مرکزی دروازے سے جس انسان کو اندر آتا فرحان نے دیکھا تو خود بھی شوق میں آ گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ جو کچھ دیر پہلے ملازم کو بھوت دیکھنے پر باتیں سنا رہی تھی، اب خود اسی طرح ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے بھوت دیکھ رہی ہو۔ مگر وہ کوئی بھوت نہیں تھا، وہ زہران تھا، ان کا اکلوتا بیٹا جو اچانک سے ٹپکا تھا۔ زہران! فرح اکا بکا سی اسے دیکھتی ملازم کو ہٹا کر بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ اچانک سے کیسے وہ پاکستان آ گیا، جب ان کے لاکھ بلانے پر بھی وہ کبھی پاکستان نہیں آیا؟ زہران جو ہمدان اور ابلاج کے مل جانے کی خبر باپ سے سن کر الٹے پاؤں سات سمندر پار کر آیا، محبت سے ماں کو دیکھ کر ان کے لیے بازو آ کیے فرح قریب آئی، اس کے مضبوط سینے سے لگتی رونے لگی۔ آپ تو ایسے رو رہی جیسے میں بارڈر پہ ہوتی جنگ سے زندہ لوٹ کر آیا ہوں۔ روتی ہوئی ماں کو سینے سے ہی لگائے وہ منہ بنا کر انہیں چھیڑتا ہوا بولا۔ فرحہ روتے ہوئے بھی ہنس دی۔ سدھرنا نہیں تم، بتایا کیوں نہیں مجھے کہ پاکستان آ رہے ہو؟ وہ اب اس سے الگ ہوتی ہوئی اس کے وجیح چہرے کو دیکھ کر پیار سے بولی تھی۔ خبر ہی ایسی تھی مام کے بتانے کا وقت ہی نہیں ملا، کاش کہ میرے پر ہوتے تو میں اڑ کر آ جاتا۔ لفظوں کی ہیرا پھیری سے کھیلتا وہ مسکرا کر بولا۔ زہران! تبھی پیچھے سے ابرار کی خوشی سے تیز آواز سنائی دی۔ زہران نے پلٹ کر دیکھا، تیزی سے جا کر ان کے سینے سے لگ گیا۔ تم آ گئے زہران! ابرار خوشی سے اسے سینے میں بھیجتے اس کے پیٹ تھپ تھپا کر بولنے لگے۔ کیسے نہیں آتا بابا؟ ابرار نے اس کے الفاظوں کی مضبوطی کو محسوس کیا تھا، اسے سامنے دیکھ کر انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اب وہ آ گیا ہے نا، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے اپنی بات بنوانی جو آتی تھی، فخر سے ایک بار پھر اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ کیا آپ لوگ اب اندر بھی چلیں گے یا یہیں سارا دن کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ میرا بیٹا اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، تھک گیا ہوگا۔ فرح اپنے بیٹے کو نثار ہوتی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ بابا مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا، یہ وہی میری ماں ہے جو فون پر اکثر مجھے ڈانٹتی اور ناراض رہتی تھی۔ زہران نے رازداری سے باپ کے کان کے قریب ہو کر زور سے ایک بار پھر فرح کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ فرح کے ساتھ ابرار بھی زور سے ہنسے تھے اور اسے لیے اندر بڑھ گئے تھے۔ بابا مجھے پلیز ابلاج کو ایک بار دیکھنا ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ اسپتال لے کے چلے پلیز۔ زہران ابرار کو فون کر کے ہمیشہ کی طرح ضد کرتا رو رہا تھا۔ ابرار کا دل پھر بھر آیا، وہ کیسے بتاتے اسے کہ وہ اس کی حالت نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ وہ ہوش میں نہ ہو کر بھی کرب سے گزر رہی تھی۔ یہ ابرار کی ہمت تھی جو ایک طرف ہمدان دوسری طرف ابلاج کو دیکھ رہے تھے۔ ہمدان کے گھر ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا، اور معلوم ہوتا بھی تو کسی کو کوئی فرق کب پڑنا تھا۔ ہاں ایک چیز کی ضرور انہیں فکر ہوتی، وہ تھا ان کا پیسہ۔ ابرار نے تھک کر اپنا سر پکڑ لیا۔ زہران بیٹا دیکھو، ابھی ابلاج ٹھیک نہیں ہوئی ہے، ورنہ میں تمہیں ضرور اس کے پاس لے کر آتا۔ ابرار نے اسے بڑی پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر آج زہران ضد پر ڈٹا ہوا تھا، اسے ابلاج کو دیکھے بنا سکون نہیں مل رہا تھا۔ ابرار پلیز ایک بار اسے ابلاج کو دیکھ لینے دے، مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ فرح زہران کے ہاتھ سے فون لے کر روتے ہوئے ابرار سے کہا۔ تبھی ابرار ہار مانتے ہوئے اسے لینے کے لیے اٹھے، اور پھر جب زہران نے اسے بے سود بیڈ پر پٹیوں میں جکڑے دیکھا تو اسے سنبھالنا ابرار کے لیے مشکل ہو گیا۔ وہ 16 سال کا نوجوان لڑکا بچوں کی طرح باپ کے سینے سے لگا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پاپا میری ابلاج کو کیا ہوا ہے؟ وہ کیسے اتنی تکلیف برداشت کر رہی ہوگی؟ آپ ڈاکٹر سے کہے اسے جلدی ٹھیک کر دے، بابا میں اس کے بغیر کیسے رہوں گا؟ زہران کو ابرار جلدی سے باہر لے آئے، وہ جانتے تھے زہران ابلاج کی حالت دیکھ کر سہ نہیں سکے گا۔ زہران سنبھالو خود کو بیٹا، دعا کرو گے کہ ابلاج ٹھیک ہو جائے، ایسے ہمت ہارو گے تو ابلاج کو کون سنبھالے گا؟ تم ہی تو اس کے ایک واحد قریبی دوست ہو جسے وہ بہت چاہتی ہے، تم ہی ایسا کرو گے تو ابلاج تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکیں گی۔ ابرار زہران کے آنسو صاف کرتے، اسے پیار کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے حوصلہ دے رہے تھے۔ بابا میری ابلاج معصوم ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کتنا درد ہوا ہوگا اسے، شاید اس نے مجھے آوازیں بھی دی ہوں گی، کاش اس کی جگہ میں ہوتا بابا۔ رو رو کے نڈال وجود اور لال آنکھیں اٹھا کر باپ نے اس سے معصومیت سے بولا۔ ابرار نے اسے زور سے سینے میں بیچا، جانتے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کے کتنے قریب اور اہم ہیں۔ چوٹ ایک کو لگتی تھی تو تکلیف اور آنسو دوسرے کی آنکھ سے بہتے تھے۔ جو ایک نوالا بھی دوسرے فرد کے بغیر کھاتا نہیں تھا۔ 24 گھنٹوں میں سے چند گھنٹے جو بڑی مشکل سے ایک دوسرے کے بنا گزارتے تھے،
وہ کیسے اتنا بڑا حادثہ اس کے لیے برداشت کرتا؟ اب بھی زخمی ابلاج تھی، مگر درد کی شدت سے تڑپ زہران رہا تھا۔ تبھی ابرار اسے گھر چھوڑ آئے تھے۔ وہ جتنا اسے دیکھتا اتنا ہی تڑپتا۔ بابا ابلاج کیسی؟ اور حمدان چاچو؟ کیا ابلاج نے میرے بارے میں پوچھا؟ مجھے یاد کیا اس نے؟ کیسی دکھتی ہے وہ اب؟ کیا وہ اب بھی میری 12 سال پرانی والا نظر آتی ہے؟ میرا نام تو ضرور لیا ہوگا اس نے آپ کے سامنے۔ زہران نے چند قدم چلتے ہوئے ابرار سے ہزاروں سوال کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سوال کرتے ہوئے ایک انوکھی چمک تھی جو ابرار نے دیکھی تھی۔ کتنی بےتابی تھی اسے ابلاج کے بارے میں جاننے کی۔ محبت اور آس بھرا اس کا لہجہ اس بات کا گواہ تھا کہ وہ اسے دیکھنے کے لیے کتنا بے چین ہے، کتنی محبت ہے اسے ابلاج سے۔ فرحان نے چونک کر پہلے ابرار اور پھر زہران کو دیکھا، جو خوشی سے صوفے پہ بیٹھے ہوئے باپ کی طرف دیکھ کر اپنے سوالوں کے جواب کا منتظر تھا۔ ابرار نے ایک نظر کھڑی فرحان کی طرف دیکھا، جو حیرت اور صدمے سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ اوہ، اب سمجھ آیا کہ بن موسم برسات کیسے ہونے لگی، کیونکہ اس برسات میں ابرار آپ کا جو ہاتھ تھا۔ تبھی میں کہوں کہ زہران داجی جو اپنی ماں کے لاکھوں واسطوں اور دعاؤں پر پاکستان نہ آیا، وہ اچانک کیسے پاکستان آ گیا؟ تو یہ ابلاش تھی جس کے لیے زہران 7 سمندر تو کیا آگ میں کود کر بھی آنا پڑتا تو آتا۔ فرحہ طنز بھرا جملہ کہتی اب آرام سے بیٹھی تھی۔ زہران نے حیران ہوتے ماں کی تمام باتوں کو سن کر انہیں ایسے دیکھا جیسے کوئی عجوبہ دیکھ رہا ہو۔ ماں، مجھے یقین نہیں ہو رہا، یہ آپ کہہ رہی بالا کے لیے؟ آپ تو اسے بیٹی کہتی تھی، پھر آپ کے یہ الفاظ اتنے چپتے ہوئے کیوں ہیں؟ زہران نے جو محسوس کیا وہ ماں سے کہہ دیا، اسے برا لگا تھا۔ فرحان نے اب مسکرا کے ابرار کی طرف دیکھ کر کہا، بتاؤ نا، چپ کیوں ہو؟ اب دو نا اس کے سارے سوالوں کے جواب۔ حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کی زندگی کون جی رہا ہے؟ کھولو اس کی آنکھیں۔ پھر مسکرا کے بیٹے کو دیکھا جو ماتھے پہ بر لیے ماں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بتاؤ اس کے کہ اس کے 12 سالہ محبت نے کیسے ہمارے منہ پر اس کی محبت کو دے مارا ہے۔ فرحہ کا انداز اب آخر میں نفرت آمیز سا ہو گیا، دل جو ٹوٹا ہوا تھا ان کا۔ فرحہ، ابرار نے سخت انداز میں اسے پکارتے ہوئے ٹوکا۔ وہ اب زیادہ ہی جذباتی ہوتی جا رہی۔ بابا، زہرا نے ہاتھ اٹھا کر باپ کو خاموش ہونے کا کہا تاکہ جان سکے ماں کس حد تک زہریلی ہو چکی ہے اس کی محبت اس کی بالا کو لے کر۔ بولے موم، ماتھے پر بل ڈالے چھوٹی آنکھیں کرتے دلچسپی سے ماں کا چہرہ دیکھتا وہ تھوڑا آگے ہو کر بیٹھتا ہوا بولا۔ ابرار نے غصے بھری ایک نظر فرحہ پہ ڈال کر رخ پھیر لیا۔ نہ اسے تم کبھی یاد تھے نہ اب ہو زہران۔ وہ ایسی بن بیٹھی ہے جیسے کوئی زہران کبھی اس کی زندگی میں آیا ہی نہیں۔ تمہاری محبت تمہاری طرف سے مانگے گیا اس کا رشتہ اس نے دونوں ہمارے منہ پر دے مارے۔ وہ بدل گئی، وہ اب ہماری ابلاج نہیں رہی۔ برا آنکھوں میں نمی لیے ساری بڑاس نکالتی ہوئی بولی۔ کچھ ساری بات ماں کی خاموشی اور سکون سے سن کر ان کو لمبا کھینچا، گہرا سانس لے کر صوفے پر آرام سے پھیل کر بیٹھا، پھر دونوں کو دیکھا۔ پیرنٹس، میں بہت تھک گیا ہوں، تھوڑا سا آرام کروں گا پھر بات ہوگی۔ ساری بات سننے کے بعد وہ آرام سے اٹھا، صوفے پر پڑا اپنا کوٹ اٹھایا اور مسکرا کر کہتا نفی میں گردن کو دائیں بائیں ہلاتے آگے بڑھ گیا۔ فرحہ نے حیران ہوتے ہوئے زہران کو دیکھا، جیسے ان کی کوئی بھی بات اسے فرق ہی نہیں پڑا ہو۔ کتنی آرام سے اس نے اتنا سب سن کر خاموش ہی رہا۔ انہوں نے سوچا تھا یہ شاید سن کر وہ بہت زیادہ ریئیکٹ کرے گا۔ وہ تو برف کی طرح ٹھنڈا ہی رہا۔ کوئی بھی اس کی بالا کو لے کر بدگمانی والی بات کرے اور زہران ان پر یقین کر لے، ایسی محبت نہیں تھی اس کی۔ وہ یقین اور بھروسہ اس چیز پر کرتا تھا جو آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی ہو، پھر چاہے کوئی بھی غلط بات کہنے والی اس کی اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی محبت پر بہت مان اور بھروسہ تھا اسے۔ ایسے ہی تو زہران تاجی جیسے انسان نے اپنے 12 سال ایک گمشدہ محبت کے پیچھے برباد نہیں کیے تھے، اور یہ دوسروں کی غلط فہمی تھی کہ وہ اس کے مان اور بھروسے کے باتوں سے توڑا اور ختم کر سکتے۔ زہران داجی ان لوگوں میں سے تھا جو اسے توڑنے والوں کو خود توڑ دیتا ہے۔ رہی بات ابلاج کی تو اب آ گیا ہے خود یہاں، تو ابلاج سے مل کر جھوٹ اور سچ کا پتہ چل ہی جانا تھا، اور بالفرض یہ سچ ہوا بھی۔ زہران خوب جانتا تھا کہ جیسے پرسوں کی روٹی محبت نہ مانے تو اسے منایا جاتا ہے، اسے ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ بات یہ اہم تھی کہ اسے بالا مل گئی، یہ واپس آ گئی۔ اب کون ہے جو زہران کو بالا کو دور کر سکتا ہے؟
सुकून मिला। फरहा अपने बेटे के सामने आग उगल गए। मगर वो भी ज़हरान है, शायद तुम भूल गई हो, उस पर ऐसी किसी भी किस्म की कोई भी बात असर नहीं होने वाला। अबरार भी गुस्से से कहते जाने को खड़े हुए, आपको फिक्र हो ना हो अपने बेटे की, मगर मुझे है। ये सब आपकी ही लगाई हुई आग है जो उसके अंदर भड़कती है, जिसने उसे ऐसा बना दिया है कि वो अपनी ही बर्बादी को देख कर भी अनदेखा कर देता है। उसके मासूम ज़हन में आप ही ने ये बात घर की थी कि अबलाज उसकी है, वो हमेशा उसकी ही रहेंगी, उसके साथ ही उसकी ही बन के। कब वो मोहब्बत की परवाज़ बुलंद करता गया, हमें तो तब मालूम हुआ जब सिर से पानी ऊपर गया। अब क्या करेंगे अबरार, आप जब अबलाज खुद उसके मुंह पे साफ अल्फाज में उसकी मोहब्बत को रद्द कर देंगी, जिस मोहब्बत को उसने सीने में 12 साल से पाल रखा है, जिस पर उसे बहुत मान और भरोसा है, जब उसका ये मान और भरोसा टूटेगा तब कैसे संभालेंगे आप उसे? फरहान ने तड़प कर हाल का कर्बनाक मंजर अबरार को बताते हुए रोती हुई वहां से चली गई। माँ थी आखिर, अच्छी थी बुरी थी, हर तरह से उसे औलाद की फिक्र थी। बस वो टूटे नहीं, बरसों मोहब्बत की जलती आग जो उसके अंदर थी, वो अब मीठी बारिश की तरह बरस कर उसे सरशार कर दे। मगर अबरार भी बाप थे, बेटे के सारे जोड़ तोड़ से खूब वाकिफ थे, जानते थे वो अपनी बाला को मनाने का खूब माहिर है। तभी ठंडी ठंडी हवा भर के आगे चल दिए। दूर कहीं बहुत से सितारे मोतियों की तरह सिया आसमान में बिखरे हुए नजर आ रहे थे। मगर इतने सितारों में दो ऐसे सितारे थे जो करीब एक दूसरे के जगमगा रहे थे। हाँ वो देखो, एक तुम हो और दूसरी मैं। हान ने गौर से देखा। नहीं, वो जो ज्यादा चमक रहा है सितारा वो मैं हूँ, और जो कम चमक रहा है सितारा वो तुम हो। ज़हरान और अबलाज लॉन में हल्की फुल्की घास पर सर जोड़े लेटे आसमान की तरफ देखते सितारों पे तबसरे कर रहे थे। पूरे चमकते चांद की रोशनी लॉन में हर तरफ बिखरी हुई थी, जिसमें लेटे वो दोनों साफ नजर आ रहे थे। जहरान दुबला पतला सा मगर कद में अबलाज से काफी लंबा था। गंदमी रंग, बड़ी बड़ी घनी पलकों वाली शहद रंग आंखें थी जो नींद में डूबी नजर आती थी। पुरकशिश खूबसूरत नैन नक्श और घने काले बाल थे जो 15 साल की उम्र में भी उसकी शख्सियत को चार चांद लगाते थे। उसकी उम्र के बहुत से बच्चे उसके करीब आने की कोशिश करते थे, मगर वो ज्यादा किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करता था। तभी अक्सर उसे मगरूर और नकचढ़ा समझकर खुद ही उससे दूर हो जाते थे। उसका हंसना, मुस्कुराना, रोना, तंग करना, रूठना, मनाना, हर चीज एक ही दुनिया से वाबस्ता था। वो थी अबलाद, जो सेहतमंद और दरमियाने कद की, दूध जैसी गुलाबी रंगत, बादाम जैसी शक्ल की, बड़ी बड़ी हल्की ब्राउन रंग की घनी पलकों वाली आंखें, पतले पतले नाजुक नैन नक्श और घने लंबे सिया बाल, जिस घने लंबे सिया जिसके बाल थे। छोटा कद होने की वजह से जहरान के सीने तक बमुश्किल पहुंच पाती थी, जिस पर वो अक्सर उसका मजाक उड़ाता और उसकी सेहतमंद होने पर भी उसे खूब तंग करता था। सफ़ेद आटे का मोटा बाल बोलकर उसे खूब चिढ़ाता था। अब भी उसे फिर एक मौका मिल गया था अबलाज को तंग करने का। अबलाज ने नाक फुलाकर जहरान को तिरछी नजरों से देखा, फिर गुस्से से बोली, पहले मैंने कहा था बान, तुम अब मकरो नहीं। बस मैंने जो कह दिया वो कह दिया। लेफ्ट साइड वाला स्टार तुम हो, राइट वाला स्टार मैं हूँ। वैसे ही आटे की तरह सफ़ेद भक हो और ऊपर से स्टार भी तुम्हें वैसा ही चाहिए। यहाँ तो मेरी बात मान जाओ, ज़्यादा शाइन वाला स्टार मुझे दे दो। वो भी जहरान था, पर अबला से जिद ना करे, कोई भी चीज़ में ऐसा नामुमकिन था, जबकि दोनों सितारे एक जैसे ही चमक लिए हुए थे। मुझे नहीं पता, बस मैं नहीं दूंगी अपना स्टार, बल्कि तुम्हारा वाला भी मैं ले लूंगी। अब इब्लाज ने बाजू की कहनी हल्की सी जहरान को मारी थी। ये तो गलत बात है यार, मेरी सारी चीज़ों पर तो तुम बड़ी ढिठाई से हक जमाती हो, अब एक स्टार नहीं दे सकती अपना, और उल्टा मेरा वाला भी ले लेना चाहती हो। अब देखो, मैं भी ज़बरदस्ती तुम्हारी चीज़ें छीन लिया करूँगा। ज़हरान ने भी अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी थी अबलाज को सताने में। तभी गुस्से में आती वो लेटी हुई उसके घने बालों पर हमला कर चुकी थी। बाला छोड़ो, मेरे बाल, दर्द हो रहा है। जहरान हार मानते हुए उसकी मिन्नत करता बोला, ड्रामेबाज, इतनी जोर से भी नहीं पकड़े थे तुम्हारे बाल जितना तुम चीख रहे थे। अबलाज मुंह पर हाथ रखकर हंसती हुई बोली, मोटी, तुम्हारे बाल पकड़ो फिर पता चलेगा। मुंह बनाकर कहा, चलो अब चलो, नहीं
میری صحت سے تم پر تو گوشت کبھی چڑھے گا نہیں، اس لیے مجھے موٹی کہہ کے مجھ سے جلتے ہو۔ اس کی بات کو ہوا میں مکھی کی طرح اڑاتے ہوئے ابلاج نے منہ چڑھایا، جس پر زہرا ہنس دیا۔ ہنسو مت، پورے خون پینے والے آدم خور لگتے ہو، پھر مجھے ڈر لگتا ہے میرا خون بھی کہیں تم پی نہ جاؤ۔ زہران جب بھی ہنستا، اس کے پھیلے ہونٹوں کے کنارے جھلکتے، دو اوپر اور دو نیچے کی طرف نظر آتے، ہلکے نکیلے سے دانت جو قدرتی تھے اسے ویمپائر جیسے ظاہر کرواتے تھے، جس پر وہ اکثر چڑھ کر اسے نکلوانے کی ضد کرتا تھا، کیونکہ ابلاج اسے ویمپائر جو کہتی تھی۔ مگر زہران کی یہ ہنسی ابلاج کو بہت پسند تھی، جو اسے سب سے منفرد بناتی تھی۔ اس بات کا احساس اس نے کبھی بھی زہران کو ہونے نہیں دیا تھا۔ ایک وہی تھا جو اس کے پاس آخری ہتھیار تھا جسے چڑھانے کا اگر بتا دیتی تو وہ اکڑ جاتا کہ یہ تو میری نیچرل بیوٹی ہے۔ اچھا چلو، اب تم شائن والا اسٹار بن ہی گئی ہو تو تھوڑا بہت شائن مجھے بھی دے دیا کرو گی، میں تو بالکل پھیکا سا ہوں، ڈم ڈم سا۔ زہران نے اداس شکل بناتے ہوئے بلاج کو دیکھ کر معصومیت سے کہا، اور آدم خور والی بات کو ہضم کر گیا، ورنہ اگر وہ شروع ہو جاتا تو بالا نے پاکستان جاتے ہوئے اس سے ناراض ہی رہنا تھا، اور وہ اپنی اس پیاری سی دوست کو جاتے ہوئے ناراض نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ابلاج کی ایسی شکل بنانے پر ہنس دی۔ چلو ٹھیک ہے، دے دیا کروں گی اپنی شائن تمہیں، مگر جب تم دور گئے تو پھر مت کہنا شائن کے لیے، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا اس کے لیے۔ وہ اس کی آخری بات پر راضی ہوتی بولی، جس پر زہران بھی ہنس دیا۔ کچھ بھی ہو، ضد کا نتیجہ ابلاج کے ناراضی ہونے پر ہی نکلتا تھا۔ کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جس سے وہ زہران سے بچ نکلتی، اسے زہران منا کر ہی دم لیتا تھا۔ اچھا، مجھے وہاں جا کے بہت سارا مس کرنا، 24 گھنٹے، اور روز ہم فون پر بات کیا کریں گے، اور چاچو سے جلدی واپس آنے کی ضد کرتی رہنا۔ میں اکیلا ہو جاؤں گا یہاں تم نہیں ہوگی تو تمہاری بہت یاد آئیں گی مجھے۔ وہ اداسی سے اسے دیکھ کر بولا تھا، اس کا دل اندھیروں میں ڈوب سا جاتا تھا۔ اس کے دور جانے کا تصور بھی کرتا تو ستاروں پر ٹھہری ابلاج کی خاموش آنکھوں سے ایک آنسو نکلا اور گال سے لڑکھڑاتا ہوا ایک گمنام ہستی میں چھپ گیا۔ اس نے ایک بے اختیار دونوں آنکھوں کو مضبوطی سے بند کر کے ماضی کی یادوں کو بھولنا چاہا۔ کتنے ہی موتی اس کی آنکھوں سے گر کر ٹوٹے تھے۔ اس کی اداس آنکھوں میں دور جانے کی جو اداسیاں تھی آج بھی ابلاج کے دل میں، ذہن میں نقش تھی۔ اس کی آنکھ کی اداسی اب ابلاج کی آنکھوں میں بسیرا کر بیٹھی تھی، مگر یہ ظالم یادیں تو دیمک کی طرح اسے اندر سے ہی کھاتی تھی۔ آہستہ آہستہ کیسے بھلا سکتی تھی وہ اسے، جو اس کی ذات کا حصہ تھا۔ ایک وہی تو تھا جس سے خوبصورت یادیں جڑے تھی، جو ان اداس بے رنگ مشکل دنوں میں بھی ہونٹوں پہ مسکان لے آتی تھی۔ ہر بات میں اس کی ضد، اس کا تنگ کرنا اور پھر پیار سے منانا ابلاج کو شدت سے یاد آتا تھا۔ بچپن کے کیے گئے دنوں میں کون جانتا تھا کہ وہ ایک دن دور ہو جائے گا۔ نم آنکھوں اور درد بھرے چہرے پر وہ میٹھی سی مسکان جیسا تھا۔ دیکھو بان، میں تو چمکتا ہوا ستارہ تھی، لیکن تم سے دور ہو کر میں ٹوٹ گئی، میری چمک ختم ہو گئی۔ ابلاج آسمان میں چمکتے ستاروں کو دیکھ کر اسے یاد کر کے اداسی سے رو دی۔ اس کی راتیں اتنی اداس اور خالی تھی کہ ستاروں کے ہجوم بھی انہیں بھر نہیں پاتے تھے، بالکل ویسی جگہ جیسے اس کے دل میں زہران کی جگہ لاکھ دنیا کی 1000 نعمتیں بھی نہیں لے سکتی۔ ان اداس خالی راتوں اور اس کے دل میں کس قدر مماثلت تھی۔ ان یادوں کے سوا اس کے پاس اور تھا ہی کیا؟ ایسی ہی ماضی کی درد بھری تکلیف دہ دوسری یادیں جنہیں سوچنے سے بھی ابلاج کو خوف آتا تھا۔ کاش ان اچھی یادوں کے ساتھ جڑی ان بری یادوں کو خروچ کر اپنی زندگی سے پھینک سکتی۔ ہاتھ کی پشت سے گالوں پر بہتے آنسو صاف کرتی وہ کمرے کی بالکنی سے خود سے تھک کر اٹھی اور جا کر لیٹ گئی۔ ارے آپ ابھی تک یہیں بیٹھے ہیں، پیشنٹ کب سے آپ کا پوچھ رہا ہے، آپ اندر ان سے ملنے کیوں نہیں گئے؟ ڈاکٹر گمسم بیٹھے ابرار کے پاس آتی دوسری دفعہ اس سے کہہ رہی تھی۔ ابرار نے خالی نظریں اٹھا کر ڈاکٹر کو دیکھا، پھر بولا تو اس کے لہجے میں بے بسی تھی، کیسے سامنا کروں گا میں اس کا؟ تبھی ڈاکٹر اس کا درد سمجھتی آگے بڑھتی، ہلکا سا اس کا کندھا تھپ تھپا کے اسے حوصلہ دیتی چلی گئی۔ تب ہمت کر کے ابرار اٹھا تھا۔ ہمدان نے جب ابرار کو اندر آتے دیکھا تو برداشت نہ کر سکا، اور ابرار جو ہمت سے اس کے پاس آیا تھا اسے سنبھالنے، حوصلہ دینے کے لیے
उसे देख के बिखर गया, भाग कर आते उसके सीने से लग कर रो दिया। डॉक्टर ने हमदान पर गुजरने वाली सारी कयामत की खबर उसे दे दी थी, जिसका अबरार ने उससे कहा था। उसमें खुद में तो इतना हौसला नहीं था कि उसे ये सब खुद बताता। अबरार, मैं बर्बाद हो गया, मैं अकेला रह गया, सारा चली गई। अबरार, हमदान उसके सीने से लग कर फूट फूट कर रो दिया था। संभाल खुद को हमदान, तुझे अबलाज के लिए खुद को संभालना है, उसके लिए जीना है। भाभी की जिंदगी इतनी ही थी, ये देख क्यों कितने हसीन पल तेरे साथ गुजार गई है। अब अबलाज को देख, उनकी खातिर हमदान अबरार भी रोते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। नहीं अबरार, मैं माजूर हो गया हूँ। अबरार, मैं कैसे अबलाज को संभालूंगा, कैसे मैं उसकी ताकत बनूंगा, उस पर खुद एक बोझ बन जाऊंगा। वो रो रहा था। वैसे हिम्मत हार जाएगा तो सोच, अबलाज कैसे सहेंगी तुझे इस हाल में देखकर, वो बच्ची है अभी। हमदान, खुदा के लिए अबलाज का सोच। अबरार अब उसे खुद से अलग करके उसके आंसू पोंछते हुए बोला था। अल्लाह अल्लाह करते दुआओं का असर था, जो अबलाज को भी होश आ गया था। लेकिन होश में आने के बाद उस पर जो बिजली गिरी थी, उसकी तड़फ तकलीफ इतनी थी कि न वो फरहा से संभल रही थी, न अबरार से। हमदान तो पत्थर बने बहते आंसू से अपने जान से प्यारी बेटी को तड़पता हुआ देख रहे थे। माजूर इंसान के लिए कैसे मुमकिन था उसको संभालना। अबरार के पास आखिरी हल यही था कि अब के जहरान को बुलवाया जाए, वही है जो अबलाज को संभाल सकता है। और फिर थोड़ी देर में जहरान अबलाज के पास था। वो उसके सीने से लगी तड़प तड़प कर रो रही थी। हान मामा चली गई, हान मेरी मम्मा चली गई। उसके जबान पे बस यही अल्फाज थे। जहरान उसे क्या संभालता, वो खुद उसे बिखरता देख कर टूट के उसके खुद से लगा कर रो दिया। फरहा, मॉम भी तो तुम्हारी मॉम है ना वाला, मत रो, हम सब है ना तुम्हारे पास, प्लीज मत रो। वो प्यार से उसके बालों को सहलाता हुआ बोला। फिर जहरान की ही वजह से उसे समझाने से बड़ी मुश्किलों से अबलाज संभली थी, मगर आंसू अब भी उसकी आंखों से गिर रहे थे, जिन्हें जहरान अब बार बार मोहब्बत से अपने पोरों पे चुन लेता था। वक्त का काम है गुजरना, फिर चाहे वो अच्छा गुजरे किसी के लिए तो किसी के लिए बुरा। अबरार और फरहा से अबलाज की उदास और खामोश हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो उसे अस्पताल से अपने साथ घर ले आए। अबरार ने हमदान से भी काफ़ी जिद की थी कि वो उसके साथ चले, लेकिन हमदान राज़ी न हुआ। लेकिन अबलाज के जाने पर उसने कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि वो ये सोचता था कि माजूर इंसान किसी को सहारा नहीं दे सकता। अबरार और फरहान ने अबलाज का बहुत ख्याल रखा, उसे अपनी अबलाज से कम न समझा। जहरान तो हर वक्त उसके साथ रहता था, उससे घंटों बातें करता, उसे हंसाने की कोशिश करता, मगर अबलाज कुछ ना सुनती थी, बस चुपचाप कहीं दूर नजरों से किसी को ढूंढने की कोशिश करती थी। उसे बुरे वक्त में अपनों से बढ़कर अबरार और फरहान ने हमदान का साथ दिया था, उसे संभाला था। अबरार सुबह शाम हमदान के पास चक्कर लगाते थे। अब वो अकेले जो हो गए थे और उसका हर तरह ख्याल रखते थे, कहीं वो खुद को बोझ ना समझने लगे जिंदगी भर। अब अबरार आज अबलाज को मेरे पास यहीं छोड़ जाओ। अबरार और जहरान अबलाज के साथ हमदान के पास आए थे। तभी जब वो वहां से जाने लगे तो हमदान ने उनसे कहा। अबरार ने हैरान नजरों से हमदान को देखा। जहरान, जिसने अबलाज का हाथ थामा हुआ था, हमदान की बात सुनकर परेशान नजरों से बाप और चाचू को देखने लगा। अबलाज भी खामोश नजरों से बाप को देख रही थी। क्यों, क्या हुआ हमदान, सब सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस आज दिल थोड़ा उदास है, इसलिए तुम अबलाज को आज यहीं छोड़ जाओ, हमदान ने संजीदगी से कहा। ऐसी बात है तो यार मेरे घर चल ले, असल में अबलाज के बिना अब दिल नहीं लगता, हम सबका घर भी खाली खाली सा लगता है। अगर मैं अबलाज को तुझे अकेला छोड़कर जाऊंगा तो सारा जहन तेरी तरफ लगा रहेगा। अबरार ने प्यार से उसे मनाना चाहा। नहीं अबरार, अभी नहीं, फिर कभी तुम आज अबलाज को छोड़ जाओ। हमदान ने अबरार की बात एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ाते हुए अपनी ही जिद की। अबरार खामोशी से उसकी शक्ल देखता रह गया। अबलाज को उसने अपनी औलाद की तरह और हमदान को भाई से बढ़कर माना था, मगर क्या करता, मानने और होने में फर्क होता है। मजबूरन उसने आगे से कुछ भी ना कहा, मगर जहरान का दिल अजीब उदास और खौफजदा होने लगा। अबलाज के बगैर जाने का सोचकर उसने मजबूती से अबलाज का हाथ अपने हाथों में थामा हुआ था। जहरान, अबलाज का हाथ छोड़ दो बेटा, हम अबलाज को कल लेने आएंगे, आज वो यहीं रहेंगी। अबरार ने संजीदगी से जहरान को देखकर कहा। बाबा, बाला अकेली कैसी रहेंगी, मुझे उसकी बहुत फिक्र होगी, मैं भी यहीं रह जाऊं?
زہران نے ڈوبتے دل سے باپ کو دیکھ کر فریاد کی، نہیں زہران، تمہارے چاچو حالات کی سختیوں کے ساتھ بدل گئے، شاید اب ہم انہیں غیر لگتے، اس لیے اب ہمارا یہاں زیادہ آنا جانا انہیں پسند نہیں رہا، وہ اکیلے پن اور تنہائی کے عادی ہو چکے، اس لیے ہمارا چلنا بہتر رہے گا۔ ابرار نے سادہ لفظوں میں ہمدان کو دیکھ کر طنز کیا، جس پر ہمدان نے کوئی تاثر نہ دیا۔ ابلال نے نم آنکھوں سے باپ اور پھر ابرار کو دیکھا، اسے دکھ ہوا اپنے چھوٹے بابا کا اداس چہرہ دیکھ کر، مگر اس کے بابا خاموش کیوں تھے؟ وہ انہیں روک کیوں نہیں رہے تھے؟ ماں کے بنا اسے خالی گھر اچھا بھی نہیں لگتا تھا، ان کی یادیں جڑی تھی اس گھر میں جو ابلاج کو اور دکھی کرتی تھی۔ ابرار نے آگے بڑھ کے زہران کے ہاتھ سے ابلاج کا ہاتھ چھڑایا، ابلاج کو پیار کیا بنا ہمدان کو دیکھے آگے بڑھ گئے۔ زہران نے رگڑ کر آنکھوں سے آنسو پوچھے، اپنا خیال رکھنا بالا، میں صبح آ جاؤں گا تمہیں لینے، رونا نہیں اور ڈرنا بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ ابلاج اس کے بڑوں کی طرح سمجھانے و اداسی سے مسکرا کر گردن ہاں میں ہلاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ زہران کا دل ہی نہیں کر رہا تھا ابلاج کو چھوڑ کے جانے کا، اسے نظروں سے دور کرنے کا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے سمجھائے جا رہا تھا جب ابرار کی گاڑی کا ہارن بجتا اسے سنائی دیا۔ مجبوراً اس نے ابلاج کا ہاتھ چھوڑا اور ایک شکایتی نظر ہمدان پر ڈالی جو خاموش نظروں کو نیچے جھکائے نہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ بالا، میں صبح ہی آ جاؤں گا تمہیں لینے، میرا انتظار کرنا، غصے میں زور سے کہتا ابلاج کی آڑ میں وہ ہمدان کو وارن کرتا تیزی سے پلٹا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ بابا، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، چاچو کا رویہ، ان کی باتیں، میرا دل کہہ رہا ہے جیسے ابلاج آج مجھ سے دور ہو جانے والی ہے، ہمیشہ کے لیے سب کچھ ختم ہونے والا ہو، جیسے بابا میرا دل عجیب سا ہو رہا ہے، میں آپ سے کیسے بیان کروں جو میں محسوس کر رہا ہوں اس وقت؟ زہران گھبرایا ہوا سا باپ کے بازو پہ ہاتھ رکھ کر رو دینے والی صورت بنا کر بولا۔ ابرار جو اس وقت فی الحال خاموش ڈرائیور کرنا چاہتے تھے، زہران کی باتیں سن کر حیران ہوتے اس کی طرف دیکھ کر بولے، کیا مطلب زہران، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمدان کہاں جائیں گا؟ تم نے ابلاج کی دوری کو سوار کر لیا خود پہ، اور کچھ نہیں، فکر نہیں کرو، ہم ابلاج کو کل صبح ہی لے آئیں گے۔ ابرار زہران کی کندھا تھپ تھپاتے ہوئے اسے تسلی دیتے ہوئے بولے۔ زہران کا دل میں سکون تو تب ملتا جب وہ صبح ابلاج سے ملتا، اور صبح اس کی کانٹوں پہ گزرتی رات کا اختتام پر تھی۔ آگے کیا ہوا، کیوں ابلاج اور ہمدان ان سے دور ہوئے، یہ جاننے کے لیے ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے، جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے اور ہائپ کرنا نہ بھولے۔ ملتے ہیں جلدی نئی قسط کے ساتھ، اللہ حافظ۔